वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। हदीस की ताज़ीम के हवाले से ये हदीस नंबर 19 है। हद्दसना अबू बकर इब्नुल खल्लाद अल बाहिली क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अन शुअबत अन इब्न अजलान अंबअना औन इब्न अब्दुल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल इज़ा हद्दस्तुकुम अन रसूलिल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस बयान करूं, फज़न्नु बि रसूलिल्लाह, तो ख्याल रखो, गुमान रखो रसूलुल्लाह सल्लम की बात के मुताल्लिक, अल्लज़ी हुवा अहनाउ व अहदाहु व अतकाहु। अल्लज़ी हुवा अहना, जो सबसे उम्दा हो, सबसे उम्दा, व अहदाहु, और हिदायत के ज्यादा करीब हो, व अतकाहु, और तकवा के ज्यादा करीब हो। क्योंकि जब आपकी जात सबसे उम्दा है तो आपकी बात हिदायत के भी सबसे ज्यादा जो अकरब हो सकती है हिदायत के, वो आपकी बात है। और सबसे ज्यादा तकवा अगर किसी शख्सियत में हो सकता है वो है रसूलुल्लाह सल्लम की जात और आपकी बात। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लम की कोई भी हदीस सुनो और उसके बहुत सारे मफहूम हो, कई एक मानी हो, तो उस मफहूम में और माना में और मुक्तजा में, मुराद में ऐसी बात की तरफ अपना ध्यान बटाना, ध्यान लगाना जो ज्यादा उम्दा हो, बाइस हिदायत हो, बाइस तकवा हो। ये जो रिवायत है सनदन ज़ईफ है। इसमें औन बिन अब्दुल्ला औन बिन अब्दुल्ला की अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात नहीं है, लिहाजा सनद में इनकिता है, मुनक़ते सनद है ये। लेकिन इस माना में अगला कौल सही है, अगला जो कौल है इब्न मसऊद अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, वो सही है। और वो हदीस है हदसना मोहम्मद बिन बशार क़ाल हदसना यहया बिन सईद अन शुअबत अन अम्र बिन मुर्रा अन अबिल बख्तरी अन अबी अब्दुर्रहमान अस्सुलमी अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल इज़ा हद्दस्तुकुम अन रसूलिल्लाह, जब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाऊं, फदन्नु बिही अल्लज़ी हुवा अहना, तो गुमान रखना उस हदीस के बारे में, उस हदीस के मफहूम के बारे में जो ज्यादा उम्दा हो, व अहदा, और ज्यादा हिदायत वाला और ज्यादा तकवा वाला हो। ऐसा ख्याल, ऐसा गुमान रखना। हम जैसी हदीसें फिटर कर रहे होते हैं ना अपने मकसूद, जहां आपका कोई मकसद है या आपका कोई मतलब है, वो आयत और हदीस फिट हो ना हो, लेकिन आप अपने लिए बतौर इस्तिशाद की आयत और हदीस को पेश कर देना होता है, ऐसा दुरुस्त नहीं है। उस हदीस का सही मिसदाक बनाना चाहिए, उस हदीस का, उस आयत का सही जो महल है वो पेश करना चाहिए। ये हदीस जो है, यानी ये कौल जाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ठीक है, पिछले सनद में इनक़ता थी, लेकिन इस कौल की सेहत की वजह से उसको भी तायद मिल गई कि वो बात भी ठीक है। बाज लोग जो हदीस का इस बुनियाद पर इनकार कर रहे होते हैं कि हमारी अकल के खिलाफ है, ये समझ में नहीं आती। बाज लोग हदीस का इस बुनियाद पर इनकार कर रहे होते हैं कि कुरान के खिलाफ है ये। बाज हदीस का इनकार इस वजह से कर रहे होते हैं कि ये फलां हदीस के खिलाफ है। आपने उसूल हदीस में पढ़ा होगा, जब दो हदीसें सही सनद हो, बाहम मुआरिज आ जाएं, इन हदीसों का नाम क्या है? एक वो हदीस होती है जिसके मुकाबले में, जिसके मुखालिफ कोई हदीस ना हो। इस हदीस को उसूल हदीस में क्या कहते हैं? अच्छा, मुहक्कम हदीस। पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा है ना, शुक्र है। तो अगर किसी सही हदीस के मुखालिफ को सही हदीस हो तो उसको क्या कहते हैं? मुख्तलिफुल हदीस। अच्छा, जब दो सही हदीसें आपस में मुआरिज आ जाएं, ऐसी सूरत में हदीस, उसूल हदीस में आपने क्या पढ़ा है? दो हदीसें दोनों सेहत के एतबार से ठीक है, मुआरिज आ जाएं, क्या करना चाहिए जी? नंबर एक, तत्बीक।
تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے ایسا مفہوم کہ دونوں حدیثیں قابل عمل بن جائیں. اچھا اگر ایسی صورت ممکن نہ ہو تو پھر دوسری صورت ہوتی ہے ترجیح کی. دونوں اسانید پر دونوں حدیثوں کے ماخذ کو دیکھا جاتا ہے, مصدر کو دیکھا جاتا ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے زیادہ قوی اور صحیح اور اصح ترین اوثق ترین راوی کہاں ہیں. مثلا ایک حدیث ابن ماجہ میں, ایک حدیث بخاری میں, ظاہر صحت میں تو فرق ہے اگرچہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کا معیار بہت اعلیٰ ہے, اس کا معیار اس سے کم ہے. ایسی صورت میں اگر تطبیق ممکن نہیں ہے تو ترجیح کی طرف جاتے ہیں, اور صحیح ترین جو سند کے اعتبار سے مضبوط ترین ہوگی وہ ارجح کہلائے گی, اور دوسری مرجو. تیسری صورت ہوتی ہے اگر تاریخ کا علم ہو جائے, تاریخ کا, یہ حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہوں تو پھر ناسخ اور منسوخ کی طرف جاتے ہیں. ناسخ اور منسوخ میں آپ نے ایک صورت پڑھی ہے, جیسے سبحان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا قبروں کی, لیکن اب زیارت کرو. میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن تک استعمال کرنے کی اجازت دی تھی, اس کے بعد منع تھا, لیکن اب استعمال کر سکتے ہو. تو ناسخ بھی اور منسوخ دونوں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 صورتیں پڑھا تھا, یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. پھر بولنا کس نے, میں نے, بھول گئے. ابھی یہ حال ہے, کچھ وقت کے بعد کیا ہوگا, پھر بس یہی کام رہ گیا. پھر یہی ہوگا. وہ ہمارے شیخ تھے, وہ کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے, وہ اپنے ساتھ نا جمعہ پڑھانے کے لیے اپنے بیٹوں کو لے گئے ساتھ. چلو بھی, ان کو بھی شوق تھا, ان کو بھی شوق تھا. سفر میں نا وہ راستے میں خود اتر گیا, بچے کو نہیں اتارا, بھول گئے, جمعے کی ٹینشن میں بھول گئے. ممبر پر بیٹھے تو یاد آیا ان کو میرا بیٹا بس میں, اور پھر بڑی بھاگ دوڑ, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ملاقات کروا دی. پھر دماغ جب کمزور ہوتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی کوئی چیز بلا دی, کبھی کوئی چیز بلا دی, کبھی کوئی چیز بلا دی. تو یہاں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محض اس وجہ سے کہ آپ کے علمی صلاحیت کمزور ہے, آپ کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں عقل کے خلاف لہٰذا حدیث کا انکار کر دیا, یا قرآن کی آیت کے خلاف لہٰذا حدیث کا انکار کر دیا. صرف عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاتا. بعض سلف کے یہ اقوال موجود ہیں, عظیم محدثین, اللہ رب العزت نے بڑا علم, بڑے دین کی خدمت لی ہے ان سے. فرماتے ہیں اگر کوئی صحیح حدیث ہے اور وہ کسی آیت یا کسی دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہے تو ہمارے پاس لے آؤ, ہم اس اختلاف کو ختم کر دیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا 2 صحیح حدیث آپس میں باہم معارض آ جائیں. اگر آ رہے ہیں نا تو وہ آپ کی صلاحیت کے مطابق ہے. اپنی صلاحیت کے مطابق جائزہ نہ لیا کرو, پرکھا نہ کرو, بلکہ اس کو جیت اور راسخ فی العلم کے سامنے پیش کیا کرو تاکہ اس حدیث کا صحیح اور واضح مفہوم بیان کر سکے. حدثنا علی بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا المقبري عن جده عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. جی تطبیق ایک تو ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں میں ایسا مفہوم بیان کرنا کہ دونوں حدیثیں قابل عمل ہو جائیں, اور جب کسی سند کے راوی اوثق ہوں تو اس کو راجح کر دیا جاتا ہے. ترجیح کا مطلب وہ ارجح ہو جاتی ہے وہ روایت. ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تطبیق ہے نہ ترجیح کی کوئی صورت ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ تاریخ معلوم ہو جاتی ہے, کبھی روایت کے الفاظ دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمل منسوخ اور یہ عمل ناسخ ہے, جیسے کہ میں نے 2 مثالیں دی آپ کو. حافظہ تیز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے جی؟ ہاں, ایک تو یہ بادام کھائیں, دوسرا دودھ پیئیں, تیسرا یہ ہے کہ ہاں فجر کے وقت میں پڑھیں. بالکل, فجر کا وقت کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے, فجر کا وقت, اس لیے کہ ہمارا دماغ اس وقت بالکل فریش ہوتا ہے. اور میں نے ایک اور نسخہ بھی آپ کو بتایا تھا درس میں, 4 کام کرنے کا, یاد ہے نا؟ کون سا ہے وہ؟ تقوی. ایک ہے تقوی, دوسرا ہے تواضع, تیسرا زہد, اور چوتھا ہے مجاہدہ. یہ 4 عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے بھی انسان کے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لا اعرفن, ہرگز میں نہ پہچانوں, ما یحدث احدکم عن الحدیث, ہرگز میں پہچانوں کہ تم میں سے کسی ایک کو میری طرف سے حدیث بیان کی جا رہی ہو, وہو متکئ علی اریکتہ, اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو اپنے تخت پر. اریکہ کہتے ہیں تخت کو, اس نے ٹیک لگا رکھی ہو اپنے تخت پر. فیقول, تو وہ یہ کہے اقرأ قرآنا,
اقرا قرآنن، اس کے دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک ہے اقرا قرآنن، حدیث بیان کرنے والے کو وہ یہ کہے اس طرح کبر کے ساتھ لیٹا ہوا اور بیٹھا ہوا اور کہے بھائی تو قرآن پڑھ، چھوڑ دے حدیث کو، یہ تو بات کی لکھی ہوئی ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ تو حدیث کے خلاف ہے، یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کیا کہتا ہے؟ اقرا قرآن، تو قرآن پڑھ کافی ہے تیرے لیے. یا پھر یہ کہ اقرا قرآنن، میں صرف قرآن پڑھوں گا، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. تو کیا کہا اللہ کے رسول فرماتے ما قیل من قول حسن فانا قلت، جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میری بات ہے. فانا قلت، تو وہ میں نے کہی ہے، وہ میرا قول ہے. جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میرا قول ہے. اوپر والا جو ٹکڑا ہے نا حدیث کا وہ صحیح ہے. وہ صحیح کیوں ہے؟ ویسے حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کی سند کے اندر عبداللہ بن سعید المقبری ہے، عبداللہ بن سعید المقبری، یہ ضعیف جدا، ضعیف راوی ہیں یہ. باقی اوپر والا حصہ صحیح ہے. وہ صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے صحیح حدیث پڑھ لی ہے، تو وہ مفہوماً اس بات کو واضح کر رہی ہے. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے کہتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اذا حدثتک عن رسول اللہ، جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں، فلا تضرب له الامثال، تو اس کے سامنے مثالیں بیان مت کیا کرو. جب میں تمہیں حدیث سنا دوں اس کے بعد پھر مثالیں مت بیان کرو. اگلی سند کی طرف اشارہ کیا. قال ابو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. ایک سند کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سند میں پچھلی جو سند گزری ہے سیم اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں. اچھا اب ایک تو یہ دیکھیں اس سند کے اندر آ رہا ہے وحا وحدثنا، ہا کا مطلب کیا ہے؟ ہا وحدثنا، جی بتائیں جی. ہا وحدثنا کا مطلب اسی طرح. ہا کس کا مخفف ہے؟ حلوے کا ہے یا حلوائی کا ہے؟ کس کا ہے؟ حسن. میرے خیال میں جب کلاس شروع ہوئی تھی میں نے بتایا تھا اس میں. بالکل ٹھیک ہے، یہ حدثنا کا مخفف ہے، یہاں سے مراد ہوتا ہے تحویل سند. اب شروع والے بھی صفحے پہ دیکھیں، وہاں بھی شاید آپ نے لکھا ہوگا، لیکن 2 صفحوں سے زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں یاد نہیں رہتی. تحویل سند، تحویل سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے دوبارہ سند شروع ہو رہی ہے، آگے متن وہی ہے، بس یہ سند دوبارہ شروع کر دی کہ دونوں سندوں سے یہ ایک ہی متن مروی ہے. اچھا اب یہاں جو حدیث ہے فلا تضرب له الامثال، مثال بیان نہ کرو. وہ مثال بیان کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے حدیث سنائی، آپ کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ یوں کرتے تھے. یا آپ کسی اور کا نام لے لیں، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ حدیث سنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اباؤ تو ایسا نہیں کرتے تھے. یہ مثال ہے، اور وہ مثال بھی حدیث کے مقابلے میں ہے، قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیچھے آپ نے پڑھا ہے عبداللہ بن مغفل کا رد عمل، عبداللہ بن عمر کا رد عمل، اور سیدنا عبادہ بن سامت کا رد عمل. 3 مثالیں پڑھ چکے ہیں آپ. وہ 3 مثالیں اگر آپ بتا سکیں کہاں پڑھی ہے آپ نے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ تھا؟
جی کس وجہ سے؟ جزاک اللہ خیر، شکریہ. بالکل، عورتوں کو مسجد میں جانے سے متعلق حدیث سنائی اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال بن عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں منع کروں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا، بات کرنا چھوڑ دی. تمہاری رائے کی حیثیت کیا ہے حدیث کے مقابلے میں؟ تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں اچھا لگتا ہے. عبداللہ بن مغفل کا کیا قصہ پڑا ہے؟ جی بس ابھی اس کو بھی میرے خیال میں 2 صفحے بھی نہیں ہوئے ہوں گے. کنکریاں پھینک رہا تھا بتیجا، اندازے ہی لگانے، یاد نہیں کرنا کچھ. کنکریاں پھینک رہے تھے، جب واپس آئے حدیث سنانے کے بعد دوبارہ کنکریاں پھینک رہا تھا. لا اکلمک ابدا. عبادہ بن صامت کا کیا قصہ پڑا ہے؟ وہ معاویہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے روم کے جگہ پہ. مائک قریب کر کے. شیخ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جی گئے ہاں تھے. ٹھیک ہے. وہ جب انہوں نے منع کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کے تعلق سے فرمایا کہ کمی زیادتی بھی سود ہے اور ادھار بھی سود ہے، تو معاویہ نے کہا کہ میرے خیال میں ادھار میں سود ہے، کمی زیادتی میں نہیں ہے. تو پھر عبادہ بن صامت نے کیا کہا تھا کہ تم اپنی رائے کو حدیث کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو، اللہ کی قسم ایسی سرزمین پر نہیں رہوں گا میں. یہ تھا صحابہ کرام کا عمل. آگے جا کر پڑھیں گے. ابو ہریرہ نے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کسی پڑوسی کو اس کی دیوار پر لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے. وہ گھر بنا رہا ہے، اس کو اس دیوار مشترکہ ہے، تو اگر اس کے اوپر کچھ رکھنا چاہتا ہے تو نرم مزاجی ہونی چاہیے آپ کے اندر ایک ڈھیل ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک تعاون کا پہلو ہونا چاہیے. تو فرمایا اگر اللہ کی قسم تم رکھنے نہیں دو گے تو میں وہ لکڑی تمہارے کندھوں پر رکھوں گا. کیسے تم عمل نہیں کرتے حدیث پر؟ یہ تھا حدیث کے تعلق سے ان کا معاملہ. تو ہم خود حدیثوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر کون سی جرت پیدا ہوگی کہ ہم حدیث کا دفاع کر سکیں؟ جی کرنی ہے میں نے وضاحت کرنی ہے، بس آپ جو پڑھا ہے صرف اتنا یاد کر لیں، وہی یاد نہیں ہو رہا، میں سمجھ نہیں آ رہی آگے کیا ہوگا. یہ تو اس کی تو 200-350 حدیثیں ہیں، پھر جامع ترمذی کی 700 حدیثیں ہم نے وہ پڑھنی ہیں. جب یہ 1000 حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ کتنا گھومے گا، ڈھونے خواب آنا شروع ہوں گے آپ، اتنا علم جب آپ کے پاس آئے گا. اس لیے اس دماغ پہ ابھی کچھ کریں. آپ قربانی ہوگی نا، اس میں جو بکرے ہوتے ہیں نا، ان کا جو بھیجا ہوتا ہے، یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، یہ وہ زیادہ کھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی انشاءاللہ صلاحیت بڑھے گی. جی مغز مسالہ بالکل بھون کر. آپ کچا کھانا تھا، کچا بھی کھا لیں، اس میں ہو سکتا ہے اور تیز ہو. کچا کھانے سے کیا کھاتے ہیں؟ چلے ہم میں سے کوئی حدیث پڑھ لے. یہ حدیث پڑھنا بھی باعث برکت ہوتا ہے. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ہم نے عبادت پڑھنی ہے، آج تک نہیں کہا. آپ کہہ رہے گاڑی چل رہی ہے تو چلنے دیں. باب التوقیف الحدیثی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط، بڑے محتاط ہو کر حدیث بیان کرنی ہے. ایک لفظ کی ہیرا پھیری بھی آپ کو مجرم بنا سکتی ہے. اتنے احتیاط کے ساتھ نسبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد غرقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. اللہ اکبر. عمر بن میمون کہتے ہیں ما اخطأنی ابن مسعود عشیۃ خمیس، میں بلا ناغا ابن مسعود کے پاس جمعرات کی شام کو جاتا تھا. ابن مسعود مجھ سے خطا نہیں ہوئے، یعنی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی مجلس میں نہیں پہنچا. عشیۃ خمیس، جمعرات کی شام. ہر جمعرات کی شام ایک مجلس لگتی تھی جس کو آپ درس کہہ سکتے ہیں، تو میں اس میں ضرور جایا کرتا تھا.
इल्ला अतैतु फी, मगर मैं उस दर्स में जरूर आता। कहते हैं फमा समिअतुहु यक़ूलु लिशैइन क़त्तु, मैंने नहीं सुना कभी भी किसी भी चीज के बारे में कि वो यूं कह रहे हों क़ाला रसूलुल्लाह। मुझसे कोई जुमेरात मिस नहीं हुई, दर्स में मैं आया, बहुत सारे दुरूस सुने, लेकिन किसी दर्स में मैंने ये बात नहीं सुनी इब्ने मसूद ने कहा हो क़ाला रसूलुल्लाह। क्या मतलब इसका? अल्लाह के रसूल की तरफ हदीस की निस्बत नहीं करते थे। फलम्मा काना ज़ाता अशियतिन, जब एक रात आई और उस रात मैंने एक अजीब बात देखी खिलाफ मामूल, और वो बात ये थी, उन्होंने कहा काला काला रसूलुल्लाह, मामूल से हटकर। कहते हैं जब उन्होंने ये अल्फाज अदा किए काला रसूलुल्लाह, तो फना का सा, सर झुका लिया उन्होंने नीचे। फन नजर तो इलई, मैंने उनकी तरफ देखा, फहुआ काइमुन, वो खड़े हुए थे, मुहल्ललतन अज़रारु कमीसी, कमीज के बटन खुले हुए थे, अज़रार बटन को कहते हैं, मुहल्लल खुले हुए थे, कमीज के बटन खुले हुए थे, खुद खड़े हुए हैं। जब काला रसूलुल्लाह कहा तो गर्दन झुका ली। कदिग रौरकत आईना, आंखें भर आई, आंसू से तर हो गई। वन तफकत औदाजु, रगें फूल गई। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहाड़ गिर गया इनके ऊपर, पहाड़। फिर अल्फाज क्या थे? औदून दालिक, या इससे कुछ कम अल्फाज आपने कहे हैं, औ फौका दालिक, या इससे कुछ जायद अल्फाज कहे हैं, औ करीब मिन दालिक, या इसके करीब करीब आपके अल्फाज थे, औ शबी हम बिदालिक, या इसके मुशाबे अल्फाज थे। ये 4 अल्फाज बयान करके हदीस बयान की। ये था कमाल अदब सहाबा इकराम का हदीस की रिवायत के ताल्लुक से। खूब यकीन हो जाने के बाद निस्बत करते थे, जरा सा भी शक आ जाता, जरा सा भी, खौफ का आलम क्या होता है ये देख ले मंजर, आंसू आ गए, रगे फूल गई, और 4 तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके अपने आप को बरी किया इस बात से कि मैं 100% हदीस रसूल के अल्फाज बयान नहीं कर रहा, करीब करीब है। वजह यह है, ये खौफ पता क्यों पैदा हुआ? आप जानते हैं क्यों पैदा हुआ? पानी ठंडा ला दीजिएगा यार। क्यों पैदा हुआ, कौन बताएगा? सवाल ये कि ये खौफ क्यों है अब्दुल्ला बिन मसूद के अंदर? ये 4 तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए या निस्बत करने में रुकते थे, वजह जी कि कोई गलत चीज ना बोल रहे हो, मतलब अच्छा कुछ। सर मैं बताऊं? है कि जिसने हमारी तरफ किसी बात की निस्बत की और वो हमने नहीं कही, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में। जहन्नम की वईद है इस पर, कबीरा गुनाहों में से है। अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम अल्लाह की तरफ उस बात की निस्बत करो जो तुम्हें मालूम ही नहीं है, कबीरा गुनाह है। और खुद अल्लाह के रसूल ने अपने बारे में क्या फरमाया, आगे हदीस आ रही है, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले अभी से जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जो मैंने कही नहीं। और एक हदीस में आता है कि वो झूठों में से एक झूठा है, कज़्ज़ाब है वो इंसान। तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बात को मंसूब करने की सजा जहन्नम है। क्यों भाई, क्यों? अल्लाह उसके रसूल की तरफ बात मंसूब करने की सजा जहन्नम क्यों है जी? जो भी सुनेगा वो अमल करेगा उस चीज पे कि ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, बिदअत का फरोग है। जाहिर है अल्लाह उसके रसूल की तरफ बात मंसूब करने का मतलब है कि आप दीन बयान कर रहे हैं, तशरीह है, ठीक है। अल्लाह उसके रसूल की बात को बयान करने का मतलब यह है कि आप दीन बयान कर रहे हैं। और अगर आपने झूठ बोला तो मतलब वो दीन जो था ही नहीं, आपने दीन बनाकर पेश कर दिया। शरीयत साजी का इख्तियार तो रसूलुल्लाह को भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है वलौ तक़व्वला अलैना बअद अल-अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, अगर हमारी तरफ वो बात मंसूब करते ये पैगंबर जो हमने नहीं कही तो हम दाहिने हाथ से इनकी इशारे को पकड़कर काट देते। कितनी बड़ी बात है। और ये इंसान अल्लाह उसके रसूल की तरफ झूठी बातें मंसूब करता है। आज सोशल मीडिया पर या स्टेटस के अंदर जो सबसे ज्यादा भरमार होती है वो इसी चीज की होती है। हत्ता के सही बुखारी का हवाला लिखा हुआ होता है और ये हदीस ही नहीं होती। सही बुखारी का हवाला क्यों लिखा हुआ होता है? जाहिर है सही बुखारी की तरफ निस्बत का मतलब ये लोग आंख बंद करके उस हदीस को कबूल कर लेंगे, इतना एतमाद है उस पर।
नाकसा का माना सर झुका लिया। अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है बहुत मुश्किल तरीन काम है ये। इसलिए एक तस्बीह क्या होती है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमारे लिए तस्बीह क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? एक ही तस्बीह, ला अदरी ला अदरी ला अदरी ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये सिखाना पड़ेगा, वरना हमें क्या होता है? अदरी अदरी ला तदरी बल अदरी, आप नहीं जानते मैं जानता हूं। हर जुमेरात की रात एक पोस्ट आ जाती है, सब ने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 करोड़ दुरूद का तोहफा पेश करना है, इसकी ये बरकतें, इसकी ये बरकतें। सुना है ना आपने वो हदीस, जिसने माँ को देखा, माँ बाप को देखा, हज का सवाब मिलेगा। सुनिए हदीस ना, कहां से सवाब? शरीयत साजी है, कोई हदीस नहीं है ऐसी। मन गढ़ंत रिवायात बहुत है इस तरह की, ज़ईफ, शदीद तरीन, मौजू तरीन रिवायात की भरमार है हमारे यहाँ। बहरहाल ये हसास मामला है, अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत करना। अगर आप कोई हदीस भी बयान कर रहे हैं तो आपको ये कहना चाहिए मैं एक हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, लेकिन वो भी मफहूम बयान करते वक्त आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये हदीस भी है। ऐसे नहीं है कि वो हदीस ही नहीं और आप कहें मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरे ख्याल में ऐसी हदीस है, आप जरा मेरी इस्लाह कीजिएगा, लोगों को बयान कर रहे हैं, मेरी इस्लाह कीजिएगा। होना क्या चाहिए? पहले आप उस हदीस को परख लें, जायजा ले लें, उसके बाद फिर आप आए इस मैदान में। जी, किसी और को शौक हो हदीस पढ़ने का? जी शेख साहब हाजिर। पढ़िए, आप लाहौर जाकर भी करीब बैठे हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्नल हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना मुआज़ इब्न मुआज़ अन इब्न औन अन मुहम्मद इब्न सीरीन क़ाल कान अनस इब्न मालिक इज़ा हद्दस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन फफरग मिन्हु क़ाल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज़ा हद्दस अन रसूलिल्लाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस बयान करते और फारिग हो जाते, फफरग मिन, हदीस बयान करके फारिग होते, तो यूं कहते औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। इसका माना यह है कि या जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा या जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। यह भी एहतियात है हदीस के। कितने करीब हैं रसूलुल्लाह के, कितने करीब हैं, कितना खूबसूरत जमाना, कितना तकवा है, कितना हाफजा है उनका, उसके बावजूद भी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह के अल्फाज बुलंद कर रहे हैं। हसासियत को वो जानते थे। शरीयत के अंदर एक नुक्ते की तब्दीली की भी इजाजत नहीं है, एक नुक्ते की तब्दीली की। मुहद्दिसीन की रिवायत में अमानत को आप देखेंगे, अगर किसी उस्ताद ने फा कहा और किसी उस्ताद ने वाव कहा तो वो सनद के अंदर इस बात को भी वाज़ेह कर देते हैं, अहमद ने रिवायत में फा इस्तेमाल किया है और अबू बकर ने वाव इस्तेमाल किया है। यह रिवायत में अमानतदारी। जिन मुहद्दिसीन ने इस तरह के फर्क को भी मलहूस रखा है, जिनको दीन का और दीन के मुजाहिदीन का एहतराम नहीं है ना, फिर वो ऐसे मुहद्दिसीन के बारे में निश्तर चलाते हैं, अंधी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, बोहतान लगाते हैं। उनको पता है कि इनकी अदालत को मजरूह करने से इनके अज़ाइम जो है वो उसमें वो कामयाब हो सकते हैं। जी सर मैं ऑनलाइन से पढ़ूं? जी पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हदीस नंबर 25। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना गुंदर अन शुअबा हा व हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न महदी क़ाल हद्दसना शुअबा अन अम्र इब्न मुर्रह अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला क़ाल क़ुलना लिज़ैद इब्न अरक़म हद्दसना अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कबिरना व नसीना वल हदीस अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, बारिकल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं, हमने ज़ैद बिन अरकम से कहा, बहुत जलील क़दर सहाबी हैं ज़ैद, हद्दिसना रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की हमें कोई हदीस सुना दें। तो क्या फरमाते हैं? कबिरना, हम बूढ़े हो गए, व नसीना, और हम पर निसियान गालिब आ गया है, हम पर निसियान गालिब आ गया, यानी हम भूल जाया करते हैं। वल हदीस व रसूलिल्लाहि शदीदुन,
رسول اللہ کی طرف حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرنا بہت مشکل کام ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ جلیل القدر صحابی, حساسیت جانتے ہیں, بہت حساس معاملہ ہے اللہ کے رسول کی طرف حدیث کی نسبت کرنا. جی شیخ میں پڑھوں اگلی حدیث؟ جی پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو نزري عن شوبة عن عبد الله بن أبي سفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. اللہ اکبر. عبداللہ بن ابی سفر کہتے ہیں سمعت الشعبیہ, میں نے امام شعبی کو کہتے ہوئے سنا, وہ کہہ رہے تھے جالست ابن عمر سنتن, میں 1 سال تک عبداللہ بن عمر کی مجلسوں میں رہا, 1 سال تک. فما سمعته يحدث عن رسول اللہ شیئا, میں نے نہیں سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہوں. 1 سال تک. کون صحابی ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شدائی تھے, جان نثار کر دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر, آپ کے سنن پر, آپ کے اقوال پر, آپ کے افعال پر. حتیٰ کہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ساتھ کیفیت کو بھی محفوظ کر لیا کرتے تھے, کہاں کب اور کیسے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول. لیکن نسبت کی بات آئی تو نسبت میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے. تو بہت بڑی جسارت والی بات ہے کہ انسان یوں ہی الفاظ کا استعمال کرتا رہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ بھی فرمایا اور یہ بھی. کبیر نہ کمانا, ہم بوڑھے ہو گئے. جی سر میں پڑھوں حدیث اگلی؟ جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا حدثنا العباس بن عبد العظیم العنبری حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سمعت ابن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. ابن طاووس کہتے ہیں, روایت کرتے ہیں اپنے والد طاووس سے کہ سمعت ابن عباس, طاووس کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث سنی, وہ فرما رہے تھے انما كنا نحفظ الحدیث, ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کیا کرتے تھے. والحدیث یحفظ عن رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیا جاتا تھا. حدیث رسول کو یاد کیا جاتا تھا اور ہم بھی حدیث کو یاد کیا کرتے تھے, یعنی حفظ حدیث کا سلسلہ جاری تھا. فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمْ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ, جب تم سوار ہو گئے ہو مشکل اور آسان راستوں پر, جب تم چلنے لگ گئے ہو الصعبہ مشکل راستوں پر, والذلول اور آسان راستوں پر, فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ, تو ہم نے بھی دوری اختیار کر لی ہے. تو ہم نے بھی حیاتہ بمانا بعودہ, ہم نے بھی دوری اختیار کر لی ہے. مثلا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کی جاتی تھی, ہم بھی یاد کرتے تھے, بڑا احتیاط ہوتا تھا حدیث رسول کے تعلق سے, ہر کوئی حدیث نہیں بیان کرتا تھا, ہر ایک سے حدیث نہیں لی جاتی تھی, بڑے ڈر اور خوف کے ساتھ حدیث کو بیان کرنے کا معاملہ تھا. جب سارے ہی لوگ اس میدان میں کود پڑے ہیں, احتیاط ختم ہو چکا ہے, کوئی حدیث کو لینے اور بیان کرنے میں احتیاط نہیں کرتا, تو ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی ہے. اب ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے ہم, بلکہ ایک وقت آیا خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے سموا لنا رجالکم, گواہ پوچھا کرتے تھے اس کا گواہ پیش کرو, اگر یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو گواہ لے کر آؤ. پھر یہ سلسلہ جاری رہا, سموا لنا رجالکم, سند کے راوی کے نام بتاؤ, سند پیش کرو. ہمارے جو دین کا حصہ ہے سند, اس لیے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں الاسناد من الدین, سند دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد, اگر سند نہ ہوتی لقال ما شاء من شاء, لقال من شاء ما شاء, تو جو چاہتا جو کہنا وہ کہہ دیتا. تو اب چونکہ سند موجود ہے, سند کی بنیاد پر نہ کسی کی بات کو لیا جاتا ہے, نہ قبول کیا جاتا ہے, نہ اس کی کوئی حیثیت ہے, اس لیے احتیاط کا معاملہ ہم نے بھی اختیار کیا. اور یہ صحابہ کا منہج ہے احتیاط حدیث کے تعلق سے, اور قرآن میں بھی ہے
इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कोई भी तुम्हारे पास खबर लेकर आए तहकीक कर लो। दुनियावी मामलात है तो भी, दीनी मामलात है तो फिर तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हुक्म होगा ये दीनदारी है, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है कि हैहाता बमाना बाऊदा, ये कौन से अस्मा में से हैं या फाल में से हैं या हुरूफ में से हैं? जी, आपको किसने बताया? सही है, ये जवाब तो सही है, अस्माउल अफ़ाल में से, अस्माउल अफ़ाल में से है, और ये फेल माजी के माना में होता है, बाऊदा, इसम फेल बमाना बाऊदा। शेख मेरा एक सवाल है। जी। शेख अभी हमने जो हदीस पढ़ी है उससे हमें ये मिलता है कि हदीस का एक तो मामला बहुत संजीदा है, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने हदीस सुन के ऐसा रद्द-ए-अमल दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे या उसकी मुखालफत की, तो आगे से उनकी जो है किस तरह से इस्लाह की गई। लेकिन जो हमारा माशरा है जिसमें हम रह रहे हैं, खास करके जो हमारे बड़े होते हैं, जब वो ऐसी चीज़ें ले आते हैं दीन में जो दीन का हिस्सा नहीं होती हैं और हम उनको हदीस सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कोई फ़िरके की बात है और हम इसको नहीं मानते, और वो इस तरह से हमें आगे से रद्द-ए-अमल देते हैं कि जिस तरह आप हमारे इस मामले को बिदअत कह रही हैं और मनगढ़ंत चीज़ कह रही हैं, इस तरह से ये भी तो मनगढ़ंत हो सकती है, क्योंकि वो दीन का इतना इल्म नहीं रखते और वो इन चीज़ों से इतना वाकिफ़ नहीं है। तो उस सिलसिले में हम कैसे उनको बता सकते हैं और अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक तो ज़ाहिर है इस मसले के ताल्लुक से, चूंकि अगर आप हदीस बयान कर रहे हैं किसी मसले के ताल्लुक से और सामने वाला इनकार कर देता है तो ये एक खतरनाक पहलू है। इसलिए इसमें एक चीज और भी आपने ध्यान में रखनी है कि लोगों के सामने अगर उनकी अकल छोटी है, अकल में वो बात नहीं आती, तो ऐसी रिवायात भी ना बयान करें उनके सामने। फिर दूसरी बात यह है कि जब भी बयान करें तो पहले आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें, हर जाविये से उनके क्या एतराज़ात हो सकते हैं, क्या इश्कालात हो सकते हैं, उन एतराज़ात और इश्कालात को सामने रखें और उसके बाद उसको जवाब दें। मुदल्लल जवाब आपके पास लिखा हुआ हो, किताब में मौजूद हो, आप लाजवाब कर दें, इनकार की कोई जवाब ना उनके पास। ठीक है, ऐसे लोग जब हदीस का इनकार कर देते हैं इसके बावजूद भी, तो आपने पीछे नहीं हटना, आप अकली तौर पर दलाइल दें उनको, अकली तौर पर। अब नकली तौर पर नहीं समझ रहे ना वो बात, नस नहीं समझ रहे, तो अकली तौर पर दलाइल दें उनको, तो किसी ना किसी जाविये से कायल करने की। अगर वो हदीस नहीं समझ रहा, आयत नहीं समझ रहा, तो उसके बाद फिर आपने हदीस नहीं समझ रहा तो आयत से दें, आयत नहीं समझ रहा तो उसके बाद फिर आप अकली दलील दें, क्योंकि बसा औकात बाज लोग ऐसे होते हैं जो नकल नहीं अकल से समझते हैं। इसकी वजह से मक्की सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकली दलाइल भी दिए हैं मुशरिकीन मक्का को, अकली दलाइल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, इन चीजों के जरिए कायल करने की कोशिश की जाए उनको, बाकी इस मामले को तर्क ना किया जाए कि वो इनकार करते हैं तो आप तर्क कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार के बावजूद भी इस मिशन को तर्क नहीं किया, बार बार आपने कहा, 13 साल लगा दिया आपने, उसके बाद जाकर रिजल्ट आया आपके पास। 13 साल की मेहनत, वो जो अफराद तैयार हुए उन अफराद ने फिर दुनिया के अंदर एक हुक्मरानी की है। जी, हयाता का आपने पूछा, मैंने बताया अस्माउल अफ़ाल बमाना बाऊदा है, दूर हो, हम दूर हो गए उनसे, हमने दूरी इख्तियार कर ली। शेख एक बार इस हदीस का मायने एक बार फिर से बता दीजिए। जी, इन्ना कुन्ना नहफुजुल हदीस, हम हदीस हिफ्ज किया करते थे, वल हदीस युहफज़ु अन रसूलिल्लाह, और हदीस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की जाती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस याद की जाती थी और हम याद करते थे। लेकिन जब तुम इदा रकिबतुम अस्साबा, जब तुम चल पड़े दुश्वार रास्तों पर, व दलूल और आसान रास्तों पर, तो फहैहाता, तो हमने भी दूरी इख्तियार कर ली। मतलब है कि जब तुमने एहतियात को तर्क कर दिया, हर एक से रिवायत लेना शुरू कर दी, जो भी हदीस बयान कर रहा है तुम ले रहे हो, हर एक को बयान कर रहे हो और हर एक से ले रहे हो, तो जब तुम्हारे अंदर एहतियात खत्म हुई तो हमने एहतियात करना शुरू कर दी। इसलिए जब मुनकर रिवायात, ज़ईफ रिवायात और मनगढ़ंत रिवायात की भरमार हो गई, तो उसके बाद फिर मुहद्दिसीन ने भी बहुत ज्यादा एहतियात किया, और एहतियात का नतीजा यह है कि हमारे सामने सही हदीस को जुदा कर दिया और ज़ईफ को जुदा कर दिया, बड़ी आसानियां कर दी हमारे लिए। अजनास रब्बियात की तफसील का हिस्सा रह गया जी, इंशाल्लाह बस वो अजनास रब्बियात को आप याद रखें 6, तो इंशाल्लाह वो मसला भी हल कर देंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
المصلی یکون بینہ و بین الامام سترۃ۔ حدیث کا نمبر ہے 762۔ باب کا معنی یہ ہے کہ نمازی اور اس کے امام کے درمیان سترہ یا رکاوٹ حائل ہو۔ کیا اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے کہ نمازی کے درمیان یعنی امام اور مقتدی کے درمیان اس طریقے سے رکاوٹ حائل ہو کہ جو مقتدی ہے وہ اپنے امام کو نہ دیکھ پا رہا ہو؟ تو یہ باب اس بیان میں ہے۔ حدیث کے مفہوم سے ترجمے سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیرۃ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی، یبسطها بالنہار ویحتجرها باللیل۔ یبسطها اس کو بچھاتے، اس چٹائی کو بچھاتے، بالنہار دن کے وقت، ویحتجرها اور اس کا حجرہ بنا لیتے، باللیل رات کے وقت، فیصلی فیہا بس اس حجرے میں نماز پڑھتے۔ یعنی اتنی بڑی چٹائی تھی کہ دن کے وقت اس کو بچھا دیا جاتا اور اس پر آرام کیا جاتا، اور رات کے وقت اس کو کھڑا کر کے اور ایک حجرہ بنا دیا جاتا۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حجرے میں نماز پڑھتے۔ ففطن لہ الناس، ففطن یہ جو لفظ ہوتا ہے نا ذہین اور فطین، وہ بھی اسی سے ہے۔ ففطن بس سمجھ گئے، لہو آپ کے لیے، الناس لوگ سمجھ گئے کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ فصلوا بصلاتہ بس انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی آپ کی اقتداء میں تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ وبینہ وبینہم الحصیرۃ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور ان صحابہ کرام کے درمیان چٹائی تھی۔ یہاں سے استدلال ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر رکاوٹ ہو، سترا ہو، اور سترا بھی ایسا، رکاوٹ بھی ایسی کہ اس وجہ سے مقتدی امام کو نہ دیکھ پا رہے ہوں، تو اس طریقے سے نماز جو ادا کی جائے گی وہ نماز درست ہوگی۔ تو ہمارے ہاں جو مساجد کے اندر خواتین کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے یا مردوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اوپر مسجد کے یا پھر نیچے یا پھر اسی فلور پر، لیکن درمیان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اور صرف آواز پہنچ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہوتی، تو بہرحال یہ جائز ہے اور اس حدیث سے یہ استدلال ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ راتوں کو اٹھ کر وہ میری اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکلفوا من العمل ما تطیقون، تم ذمہ داری لو، تم مکلف بناؤ عمل میں سے ما تطیقون جس کی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی خود کو ان اعمال کا پابند بناؤ، خود کو ان اعمال کا ذمہ دار بناؤ، خود کو ان اعمال کرنے کے لیے تیار رکھو ما تطیقون کہ جن کی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی اپنی طاقت سے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فإن اللہ عز وجل لا يمل حتى تملوا بس بے شک اللہ عز وجل نہیں اکتاتا، حتیٰ تملو، یہ حتیٰ اس بارے میں بہت زیادہ اقوال منقول ہیں، لیکن عام اس معنی کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ حتیٰ کا معنی واو کیا جائے۔ ان اللہ عز وجل لا یملو، بلا شبہ اللہ عز وجل وہ نہیں اکتاتا، وتملو اور تم جو ہے وہ اکتا جاتے ہو، یعنی حتیٰ واو کے معنوں میں ہے، حتیٰ تملو یہ واو تملو کی معنوں میں ہے، یہاں حتیٰ کہ تم اکتا جاتے ہو، اس کا معنی پھر غلط ہو جائے گا۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا کہ جب تک تم نہیں اکتاتے، معنی تم اکتاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اکتا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ مطلب لینا غلط مطلب ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل اعمال کو قبول کرنے سے نہیں اکتاتا، لیکن تم عمل کرنے سے اکتا جاتے ہو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ واو کی معنوں میں۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ بلا شبہ اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر محبوب اعمال وہ ہوتے ہیں ادومہ کہ جس پر سب سے زیادہ دوام ہو، جس پر سب سے زیادہ ہمیشگی ہو۔ وَإِنْ قَلَّ اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، اللہ عز و جل کو سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر دوام ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ثم ترک مصلاہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز پڑھنے کی اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ فما عاد له آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف نہ لوٹے، اس نماز پڑھنے کی جگہ کی طرف واپس نہ آئے، حتی قبضہ اللہ عز وجل یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت کر دیا، موت دے دی، قبض کر لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ وکان اذا عمل عملا اثبتہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جب کوئی عمل کرتے تو اس کو برقرار رکھتے۔
اس حدیث میں جو باب کے حوالے سے تعلق ہے وہ واضح ہے کہ نمازیوں اور امام کے درمیان سترے یا رکاوٹ کا ہونا، اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوا وہ یہ کہ جو نفل نماز ہے، نفل نماز کی بھی جماعت کی جا سکتی ہے، اور یہ جو نماز تھی یہ رات کی نماز تھی، تہجد کے وقت کی نماز تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ کر جو عبادت کیا کرتے تھے آخری عشر میں بالخصوص، تو صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا اور اس طریقے سے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تقریباً 3 راتیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنی اقتداء میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اور حکمت ہم سب کو معلوم ہے۔ حکمت یہ تھی کہ کہیں ان کے اوپر یہ جو تہجد کی نماز ہے یا قیام اللیل ہے یہ ان کے اوپر فرض نہ کر دیا جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ تم اعمال میں سے ان اعمال کو اپنے آپ کو پابند بناؤ کہ جن اعمال کے کرنے کی تمہارے اندر طاقت موجود ہے، یعنی وہ اعمال ان کو اپنی عادت کا حصہ بنا لو کہ جن کو تم عموماً مسلسل کرتے رہو، ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کر 2-4 دن تم نے عبادت کی اور اس کے بعد تم عبادت کو چھوڑ کر بیٹھ گئے، تو یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ جو واجب ہیں اعمال وہ تو واجب ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادات میں سے خود کو ان عبادات کا پابند کرنا چاہیے کہ جو انسان کی طاقت اس کی استطاعت میں ہو۔ پھر حکمت بھی بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جس عمل کے اوپر دوام ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر اس طریقے سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا جو حجرے کے اندر پڑھا کرتے تھے، اسی جو حکمت کے پیش نظر کہ کہیں قیام اللیل فرض نہ کر دیا جائے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی عمل کو شروع کرتے تو اس کو ختم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ نے عمل چھوڑ دیا یہ مسجد کے اندر چھوڑ دیا، یعنی عمل کو نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہجد کی جو نماز تھی وہ فرض تھی، اور نبی ظاہری بات ہے کہ فرض کی نماز، فرض کی جو وہ تعمیل میں کیسے کوئی کوتاہی کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز چھوڑی تھی تو وہ مسجد کے اندر اور با جماعت طور پر جو اس کی ایک شکل بن گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز پڑھنے کو ترک کر دیا۔ ما تطیقون، ما یہ موصولہ ہے، الذی تطیقون۔ آخری جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ فما عاد لہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کی طرف دوبارہ واپس نہیں لوٹے، حتیٰ قبضہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت کر دیا۔ وکان اذا عمل عملا اثبتہ، اور تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی عمل کرتے تو اس کو برقرار رکھتے۔ واضح ہے، اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ شیخ اس حدیث میں وَإِن قَلَّ لکھا ہوا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ وہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، صحیح۔ قلیل سے ہے۔ الصلاۃ فی الثوب الواحد، حدیث کا نمبر ہے 763۔ ترجمہ یہ ہے کہ الصلاۃ، نماز، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ پورے جسم پر ایک کپڑا ہو؟ اور جب پورے جسم پر ایک کپڑا ہو، بالفرض اگر وہ کپڑا چھوٹا ہو تو انسان اس کو کس طریقے سے باندھے گا، کس طریقے سے پہنے گا؟ تو کیا ایک کپڑے کے اندر نماز جائز ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، بے شک ایک سوال کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز کے متعلق ایک کپڑے میں، کیا ایک کپڑے کے اندر نماز ہو جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا، وہ یہ فرمایا کہ او کیا لکلکم، تم میں سے ہر ایک کے لیے ثوبان، 2 کپڑے ہیں، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ مانا یہ کہ جب یہ بات معلوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں، ایک ہی کپڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا واجب ہے، تو اب پھر کیا صورت بنتی ہے؟ اب صورت یہی بنتی ہے کہ اس ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا بھی اگر کپڑا نہ ہو تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی صرف ایک کپڑے کے اندر۔ اور یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اصحاب صفہ تھے یہ ان کی حالت تھی، تمام صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ غریب فقراء صحابہ جو محنت مزدوری نہیں کیا کر سکتے تھے اور تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو ان کا یہ معاملہ تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کندھوں کے اوپر کپڑا نہ ہو، بالفرض انسان کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور وہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ صرف انسان اس سے اپنی صدر ڈھانپ سکتا ہے اور کندھوں کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو پھر اس طریقے سے نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے، جی ہاں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ صرف اسے وہ اپنی سطر ڈھانپ سکتے تھے۔ باقی اگر ایک کپڑا ہو تو اس کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے معلوم کر لیا ہوگا، پہلی والی کلاسوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صرف اگر ایک کپڑا ہو اور کپڑا بڑا ہو، چادر ہو، اور صرف ایک ہی کپڑا ہو تو اس صورت میں اس کو کیسے باندھا جائے گا؟ اس میں تو نہیں ہے
हाँ, लेकिन दूसरी हदीस में इसकी वजाहत मौजूद है कि उसको पुष्ट के ऊपर कपड़े को, चादर को पीछे रखा जाएगा और उसका एक सिरा यानी दाईं तरफ से निकालकर और बाएं कंधे पर, और बाएं तरफ से निकालकर दाएं कंधे पर, और पीछे जो गिरह लगा दी जाएगी, तो यूं कपड़ों कंधों पर भी कपड़ा आ जाएगा और नीचे भी सतर इंसान का छुप जाएगा। इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि जब कपड़ा एक होता था तो इसका मतलब क्या है कि सर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता था। सही है। और जब सर पर कपड़ा नहीं होता था माना टोपी, रुमाल और पगड़ी, क्योंकि टोपी तो ये हम जो टोपी ये पहनते हैं ये दर हकीकत वो जो पगड़ी है ना, उस पगड़ी की ये एक यानी शक्ल है। ये जो हम पहनते हैं टोपी, इसकी वजह ये है कि जाहिर बात है कि उस पगड़ी के लिए एक अच्छा खासा कपड़ा चाहिए, उसको पहनने के लिए बाकायदा जो है वो एहतमाम किया जाता है, उसको बांधा जाता है। और सर को ढांपने के लिए अगर पगड़ी का एहतमाम किया जाए, उसके लिए कपड़ा चाहिए, वक़्त चाहिए। फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस्लामी जो हुकूमतें थी वो वसअत इख्तियार करती चली गई, बिलखुसूस तुर्किया के अंदर आकर, तो उन्होंने पगड़ी जो थी ना, उस बाकायदा पगड़ी को जिस तरह एक टोपी सीली जाती है ना, तो कपड़े को बाकायदा इस तरीके से रखकर कपड़े यानी पगड़ी की तरह और उसको सी लिया करते थे ताकि बार बार उसको बांधने की मुशक्कत से बचा जा सके। फिर इसको मुख्तसर किया गया यहाँ तक कि ये सिर्फ जो है वो एक अलामत रह गई जो हमारे सामने टोपी की सूरत में मौजूद है। तो जो लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए सर का ढांपना जरूरी है, उनका तस्वुर शायद ये है कि इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो इस हदीस से मालूम होता है कि जब एक कपड़ा होता था उस दौर में टोपी नहीं होती थी, यानी सर ढांपने के लिए तो पगड़ी चाहिए होती थी, और पगड़ी नहीं होती थी तो फिर क्या, एक ही कपड़ा होता था। तो एक ही कपड़ा से नीचे बांध दिया करते थे और सर ढांपे बगैर भी वो नमाज पढ़ा करते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी आगे आ रहा है कि साहबी फरमाते हैं कि मैंने आपको एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा। एक कपड़ा जाहिर बात है कि वो जिस्म के ऊपर लिपटा हुआ था और सर पर कुछ नहीं था। ये जो हदीस हमने पढ़ी 763, ये समझ आ गई? सर लास्ट लाइन समझ नहीं आई। सर पर टोपी पगड़ी ये अरबों का लिबास था। सर पर जो है वो पगड़ी पहनना ये कोई मसनून मामला नहीं है, ये सुन्नत का कोई हिस्सा नहीं है, ये उनका लिबास था। जिस तरीके से जुब्बा पहनना उनका एक लिबास था, तो इस तरह पगड़ी पहनना भी उनके लिबास का एक हिस्सा था, जिस तरह मौजूदा दौर में अरब जो रुमाल रखा करते हैं। अगली हदीस है 764, हदीस का नंबर है अन उमर इब्न अबी सलमह अन्नहु रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उमर इब्न अबी सलमह अन्नहु रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी थौबिन वाहिदिन फी बैत उम्मी सलमह वादिअन तरफैहि अला आतिक़ैहि। उमर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, बेशक उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, युसल्ली आप नमाज पढ़ रहे थे, फी थौबिन वाहिदिन एक कपड़े में, फी बैत उम्मी सलमह उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के घर में, यानी ये उनकी वालिदा थी। वाज़िअन तरफ़ैहि इस हाल में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपड़े के दोनों कोने कपड़े के दोनों तरफ रखे हुए थे, वादिअन रखे हुए थे, तरफ़ैहि उसके दोनों कोने कपड़े के दोनों तरफ, अला आतिक़ैहि अपने दोनों कंधों पर। हमारे यहाँ जो लफ्ज कंधा जो बोला जाता है तो ये पूरे एरिया के लिए ये लफ्ज जो कंधा बोला जाता है, हालांकि अरबी जुबान में ये जो है इसके लिए बोलते हैं कि कतिफुन, ठीक है ना, और इसके अलावा ये जो है ये आतिक होता है, यानी ये दोनों हिस्से अलग-अलग, और हमारे लिए इस दोनों के लिए कंधा बोला जाता है। ये जो लफ्ज होता है शोल्डर, इसका इस्तेलाह किस पर होता है इस जगह पर? ये सिर्फ ये पूरा शोल्डर होता है। नहीं, जिस तरीके से जो बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना, और जिम में जाते हैं तो शोल्डर का इतला किस पर करते हैं? इस पर या इस पर? अच्छा, तो यानी इसको जो है वो बढ़ाया जाता है, शोल्डर सिर्फ यही कहलाता है। अच्छा, उर्दू में जो है कंधा किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, और इसको बाजू, लेकिन बाजू यहाँ तक पूरा होता है। सही। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो ये जहां पर हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आतिक, तो ये समझने की जरूरत है ये से कंधा है। जी हाँ, नहीं, बाजुओं के ऊपर आप यानी ये बाजू थे ये तो खुले हुए थे, हाँ कंधों के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। जी, ये सिर्फ उस सूरत में है कि जब कोई और कपड़ा ना हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी जो टी शर्ट्स आती हैं कि जिनमें तकरीबन 4 उंगल के बराबर सिर्फ इतनी सी जगह होती है, और बाकी जो वो तकरीबन हमने वहाँ अफ्रीकियों को देखा था, तो ये खासकर स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं ये पहनते हैं, तो ये पूरे जो अंदर से यानी बिल्कुल बगलें जाहिर हो रही होती हैं और ऊपर से छोटा सा कपड़ा होता है, और एक होती है यानी जो टी शर्ट होती है जिसके यानी पूरे बाजू होते हैं, तो वो जो होती है उस सूरत में नमाज पढ़ना दुरुस्त है। इस हदीस में एक औज़र था कि उनके पास और कोई कपड़ा नहीं था, ठीक है ना, जब कपड़ा मौजूद हो और फिर भी बंदा शौकिया बस वो पहनी हुई तो उसमें नमाज पढ़ रहा है तो उससे बचना जरूरी नहीं होगी, नमाज नहीं होगी बिल्कुल। औज़र हो तो फिर तो टी शर्ट ही ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ जो नीचे कुछ पहना हुआ है उज़र की सूरत में उसमें भी नमाज हो जाएगी।
नहीं, क्योंकि सर ढांपना नमाज पढ़ने के लिए शर्त नहीं है, जबकि सतर ढांपना, जिस्म ढांपना नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है। इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया है वो अपने सतर को ढांपने का हुक्म दिया है, और बिल इत्तेफाक सर सतर के अंदर शामिल नहीं है। जी। अबू सलमा के बेटे जो फोत हो गए थे, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर थे, कंधा गर्दन के करीब। सही, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, ये रिवायत मौजूद है कि सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कपड़े में नमाज पढ़कर दिखाई। तो हम इसे सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो उनका मौक़िफ़ था, उनका जो इस्तिदलाल था और उनका जो इज्तिहाद था, उसी पर महमूल करेंगे। इसलिए कि सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कैफियत को बयान किया कि जिस कैफियत में एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ी गई, और उसी कैफियत से उनका इस्तिदलाल था कि जब उस कैफियत के अंदर एक कपड़े के अंदर नमाज हो जाती थी, तो अब भी एक कपड़े के अंदर नमाज हो जाती है, तभी कपड़ों की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़कर दिखाई। तो इसको उनके इज्तिहाद पर महमूल करेंगे। जी, मुनज़्ज़नास। जी शेख साहब, मुझे जरा ये बता दें, ये जो आपने एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ने की इसी हदीस के अंदर बताया कि शर्ट के अंदर, यानी जैसे अगर उज़र कोई नहीं है तो उस पे फिर नमाज नहीं हो सकती, तो वो जो है फिर आस्तीन यानी कब तक लंबी होगी, जरा इसको थोड़ा वजाहत से बता दें। सही। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के पास वाफिर मिक़दार में कपड़े मौजूद हैं, तो अब तो कपड़े की ना होने की कोई बात और कोई उज़र है ही नहीं। अब सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ जो शर्ट्स में नमाज पढ़ी जाती है, तो शर्ट की दो किस्में होती हैं। एक तो वही कि जो टी शर्ट कहलाती हैं और यहाँ तक यानी बाजू भी उनका छुपा हुआ होता है, और कुछ वो होती हैं कि सिर्फ कंधा, उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा होता है, और बाकी जो होते हैं उनके यानी जो बाजू होते हैं वो खुले हुए होते हैं। तो वो जो सिर्फ जिसके अंदर कंधा छुपा हुआ होता है मौजूदा दौर में, तो ये जिससे सिर्फ कंधा छुपा हुआ हो और बाजू जाहिर हो, तो उसमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, उस शर्ट के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं कि जिसमें कंधे के ऊपर भी कपड़ा होता है और बाजू का भी कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है। अस्सलातु फिल इज़ारी, हदीस का नंबर है 766 और माना है तहबंद के अंदर नमाज पढ़ना। अल इज़ार वो कपड़ा कि जो जिस्म के निचले हिस्से पर बांधा जाता है, उसको इसी वजह से तहबंद कहते हैं। तह बोलते हैं नीचे को, जैसे तह खाना होता है ना, तह बोलते हैं निचले हिस्से को, तो तहबंद में नमाज पढ़ना। अन सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ एक हदीस रह गई, और वो है अस्सलातु फी कमीसिन वाहिदिन, एक ही कमीज में नमाज पढ़ना। यानी एक कमीज इस तौर पर कि जिस्म के निचले हिस्से पर कुछ ना हो, सिर्फ ऊपर कमीज हो और नीचे कुछ आदमी ने पहना हुआ ना हो। अन सलमा बिन अक्वा, हदीस का नंबर है 765। सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, फरमाते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लअकूनु फिस सईद, बेशक मैं अलबत्ता होता हूँ शिकार में, यानी मैं शिकार कर रहा होता हूँ। और शिकार करने के लिए जाहिर बात है कि इंसान को हल्का फुल्का रहना पड़ता है। शिकार करने के लिए इंसान ज्यादा सादो सामान लेकर नहीं जाता। वलैसा अलैया इल्लल कमीस, और नहीं होती मुझ पर सवाए कमीज, यानी नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ कमीज पहनी हुई होती है। अफा उसल्ली फीही, क्या बस मैं उसमें नमाज पढ़ सकता हूँ? क़ाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व ज़ुर्रहु अलैका, व ज़ुर्रहु, और उसके बटन लगाओ, अलैका अपने ऊपर, वलौ भी शौकतिन, चाहे कांटे के साथ ही, चाहे कांटे के जरिए से ही। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि जो कमीज का अंदाज हमारे यहाँ है कि जो दोनों साइडों से खुली होती है, तो अरब के यहाँ कमीज उसे कहा जाता था जो सिर्फ घुटनों तक आती थी, लेकिन जो छोटा जुब्बा होता था दोनों तरफ से खुली हुई नहीं होती थी, तो इस वजह से भी सतर पोशी जो अच्छी तरीके से वो हो सकती थी। लेकिन उसका मामला ये था कि उसका गला जो होता था वो खुला हुआ होता था। ये जो बटन का रवाज है, तो ये अगरचे ये उस दौर के अंदर भी था, लेकिन इतना ज्यादा मारूफ और आम नहीं था, और यानी गर्दन जो थी वो खुली हुई होती थी। तो इस वजह से जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो इस यानी इस कैफियत में कि सिर्फ उसने कमीज पहनी हुई हो और नीचे कुछ ना पहना हुआ हो और गला भी खुला हुआ हो, तो हवा की रुकावट की वजह से सतर के खुलने का, हवा के आने की, गुजर की होने की वजह से सतर के खुलने का जो अंदेशा रहता है।
لیکن اگر کپڑا جو ہے وہ اڑ سکتا ہے، جب انسان کا گریبان بھی کھلا ہوا ہو، سجدے میں جائے اور پیچھے قمیص بھی اس طریقے سے ہو کہ اس کے نیچے کچھ بھی نہ پہنا ہوا ہو، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اور پھر یہ کہ سامنے والا بھی شخص جب دیکھے گا، یعنی بندہ جب سجدے میں ہو اور اس کے سامنے والا شخص اس کو دیکھے گا تو ممکن ہے گلا کھلا ہونے کی وجہ سے اس کا صدر ظاہر ہو، تو فرمایا کہ جب تم سجدے کے اندر جاؤ یا نماز جب تم پڑھ رہے ہو، اسی طرح رکوع کا معاملہ بھی ہے، رکوع کے اندر بھی دونوں کیفیت ہو سکتی ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم اپنے گلے کو بند کر لو، جب گلے کو بند کر دو گے کافی حد تک یہ پردے کا اہتمام ہو جائے گا، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قمیص میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، بند قمیص ہو، جس طریقے سے ہماری کھلی ہوئی قمیص ہے نا تو اس میں تو کپڑا اڑتا رہتا ہے، تو اس میں صدر کھلنے کا پورا اندیشہ ہے۔ شیخ ایک سوال ہے، جی۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ صرف مرد کے لیے ہیں یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حکم جو ہے وہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے یا اسپیسیفکلی صرف مردوں کے لیے ہے؟ احادیث کے جو سیاق و سباق ہے اس کے اوپر غور کریں تو یہ سارے احکامات مردوں کے لیے ہیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر بالباس ہو کر اور پوری طرح چھپ کر ہاتھوں اور پاؤں کو بھی چھپا کر وہ نماز پڑھے، صرف اس نماز میں اس کا چہرہ جو کھلا ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھلے رکھ سکتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ پاؤں کا اوپر کا حصہ بھی وہ کھلا رکھ سکتی ہے، بہرحال ہاتھوں پاؤں اور چہرے کے کھولنے کی حد تک اگر گنجائش نکالی جائے تو ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ عورت کا پورے کے پورا چھپا ہوا ہونا نماز کے اندر ضروری ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کہیں ایسی نوبت آ جاتی ہے جیسے مطلب زلزلہ آ گیا یا آگ لگ گئی یا کوئی ایسے حالات خراب ہو گئے کہ صرف ایک ہی کپڑا ہے، تو پھر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھپ کر اس ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھے، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے، یہ احکامات مرد کے لیے بھی ہے کہ اگر مرد کے پاس بالکل بھی کپڑا نہیں ہے اور بالکل وہ برہنہ ہے تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، سجدہ کرنے کے لیے وہ نیچے نہیں جھکے گا، تو یہی احکامات عورت کے لیے بھی ہوں گے کہ اگر اس کے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں تو اس صورت میں وہ چھپ کر علیحدہ تنہائی میں صرف ایک کپڑا یا جو بھی دستیاب ہو اس میں خود کو لپیٹ کر اور نماز پڑھے گی، پھر اس کی جو بھی شکل متوقع ہو۔ کس طرح کی قمیص ہوتی تھی؟ جس طرح موجودہ دور میں سوڈانیوں کے اگر آپ نے دیکھے ہوں جبے، ان کے جو وہ چھوٹے چھوٹے جبے ہوتے ہیں، قمیص نمائی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا سائڈوں سے، ان کے کھلے ہوئے نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی تو بالکل معمولی سے، تو یہ جبے ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب ایک کوشچن اور کہ جیسے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو کے پڑھے گی، وہ تو کنڈیشن دوسری ہے، لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ تاریکی کے اندر نماز نہ پڑھو، نماز کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ نہیں، یہ تو نہ کبھی نہیں سنا نہ کبھی پڑھا ہے کہ تاریکی مکمل طور پر یعنی گھپ اندھیرا، تو اس کے اندر رات کو عموماً جب نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ ہر جگہ پر روشنی کا بندوبست آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور میں کہاں تھا، اور تہجد کی نماز کے لیے جب لوگ اٹھتے تھے تو کہاں وہ اہتمام کرتے ہوں گے؟ ہاں یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اندھیرے میں نماز پڑھنے سے منع نہیں ہے۔ ہاں اس طریقے سے یہ بھی منع ہے کہ انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا اس طریقے سے چھپا دے کہ اس کو دکھائی نہ دے رہا ہو، اس طریقے سے کپڑا لپیٹ لے، اس کو عربی میں اشتمال السما کہتے ہیں، یہ آگے ممکن ہے حدیث میں آئے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے لپیٹ لے کہ اس کو کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، اس طور پر باقی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو، کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے تو وہ پیشانی پر ہے، اور اس صورت میں ہوگا کہ جب چہرہ کھلا ہوا ہو، تو اندھیرے میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، بالکل وہ جو حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھ کر اور چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ کہتی ہے نا کہ میں واپس آئی اور میرا، بلکہ اس حدیث میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر حدیث میں بھی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پر لگا، آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اتنا اندھیرا تھا کہ ان کو ہاتھ سے ٹٹولنا پڑا، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عورت کے پیر پر بھی کپڑا ہونا چاہیے، امہات المومنین نے اسی وجہ سے اجازت طلب کی تھی کہ ہمارے پاؤں سے نیچے کپڑا اتنا ہو کہ ایک ہاتھ کے برابر کپڑا نیچے لٹک رہا ہو، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ عورت کے پاؤں بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے، عورت کا ہاتھ پاؤں کھول سکتے ہیں، کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا اوپر والا حصہ یا نچلا حصہ تو ظاہری بات ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چہرے کے علاوہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہو۔ اب ہمارے سامنے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف ایک قمیص میں اور نیچے کچھ نہ پہنا ہوا اس میں نماز ہو جائے گی، اگر صرف شلوار ہو اور قمیص نہ ہو تو جس کو ہم تہبند کہیں گے تو وہ اس کے بارے میں اگلی حدیث ہے، یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 766۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان رجال يصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقدین ازرهم، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رجال، کچھ مرد تھے، یصلون وہ نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عاقدین اس حال میں کہ وہ عقد سے باندھے ہوئے ہوتے تھے، ازرهم اپنے تہبند، ازار کی جمع ہے، کہیئت الصبیان بچوں کی طرح، یعنی جس طرح چھوٹے بچوں کو ایک تہبند باندھ دیا جاتا ہے، چھوٹی سی لنگی یا دھوتی اس کو باندھ دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے بچوں کی طرح انہوں نے اپنے اوپر تہبند کو باندھا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ
ان کے پاس مزید کپڑا نہیں ہوتا تھا. اور بچوں کو جو باندھا جاتا ہے تو وہ صرف سطر کی جگہ سے لے کر اور تقریباً گھٹنے تک ہوتا ہے. تو ان کا بھی جو ہے وہ اتنا ہی وہ کپڑا ہوا کرتا تھا, یعنی چھوٹا سا بالکل, بس اوقات وہ مشکل سے گھٹنوں تک پہنچتا. کہیت صبیان, جیسے کیفیت ہوتی ہے بچوں کی, جیسے حالت ہوتی ہے بچوں کی, یعنی جس طرح بچوں کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے. فقیل للنساء, بس عورتوں سے کہا گیا. عاقدین کا معنی ہے باندھے ہوئے ہوتے تھے, عاقدین باندھے ہوئے ہوتے, کہیت الصبیان بچوں کی حالت کی طرح, حیت بولتے ہیں حالت کو, کیفیت کو, کہ جیسے بچوں کو جو چھوٹے سے ان کو کپڑے باندھ کر ان کو پہنائے جاتے ہیں. فقیل للنساء, بس عورتوں سے کہا گیا, لا ترفعن رؤوسکن, تم نہ اٹھایا کرو اپنے سروں کو, یعنی وہ عورتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عام نمازوں میں با جماعت آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں, تو ان کو کہا گیا کہ جب تم مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہو تو تم اپنے سروں کو سجدوں سے نہ اٹھایا کرو, حتی یستوی الرجال جلوسا, یہاں تک کہ یستوی برابر ہو جائیں, الرجال مرد, جلوسا بیٹھنے کی حالت میں, یعنی جب مرد اچھی طرح بیٹھ جائیں تو اس کے بعد تم سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا کرو. اور وجہ کیا تھی کہ ان کے اوپر جو تہبند ہوتے تھے وہ بالکل چھوٹے ہوتے تھے, اور ممکن تھا کہ ہوا کے چلنے سے وہ جو تہبند ہے تو وہ صدر کا کچھ حصہ اس سے ظاہر ہو جاتا. تو مطلب یہ کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا, صرف تہبند تھا, اس میں نماز پڑھتے تھے. اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں, 766 حدیث کا نمبر ہے. عن عمرو بن سلمہ قال لما رجع قومی من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن سلمہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ لما رجع, جب واپس آئی, قومی میری قوم, من عند النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, جب اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پر, گاؤں واپس آئے, قالوا, انہوں نے کہا, انہ قال, کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, لیؤمکم اکثرکم قراءۃ للقرآن, چاہیے کہ تمہیں امامت کروائے جو تم میں سے قرآن پڑھنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہو. اور یہ چھوٹے بچے تھے, قافلوں کے ساتھ جا کر ملا کرتے, مسلمانوں کے قافلوں میں شرکت کرتے, تو وہاں سے انہوں نے سن کر قرآن کا ایک حصہ کچھ یاد کر لیا تھا. کہتے ہیں عمر بن سلمہ, فدعونی, بس انہوں نے مجھے بلایا, میری قوم نے مجھے بلایا, اسلام قبول کر لیا تھا, مجھے بلایا. قالوا, انہوں نے کہا کہ فعلمونی الرکوع والسجود, انہوں نے مجھے سکھایا رکوع کرنا اور سجدہ کرنا, کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. فکنت اصلی بہم, بس میں انہیں نماز پڑھایا کرتا. وکانت علی بردۃ مفتوقۃ, اور مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی, مفتوقۃ پھٹی ہوئی, مفتوقۃ پھٹی ہوئی, مطلب کہ جس کے اندر سوراخ ہوا کرتے تھے. فکانوا یقولون لابی, تو میرے گاؤں والے میرے ابو سے کہا کرتے تھے, الا تغطی, کیا تم نہیں ڈھانپتے, یا تم کیوں نہیں ڈھانپتے, عنا, ہم سے, است ابنک, اپنے بیٹے کا سطر. است بولتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو, تو مطلب اپنے بیٹے کا سطر تم ہم سے کیوں نہیں چھپاتے. مانا یہ کہ ہم سب تمہارے بیٹے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور تم اس کے لیے کوئی ایسی چادر, ایسی قمیص خریدو, اور بعد میں ایسے ہی ہوا کہ ان کے لیے ایک قمیص خریدی گئی تو اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. تو یہاں سے پتا چلا کہ جب وہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو صرف ان کے اوپر ایک تہبند ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر بھی سوراخ ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے ان کا بسا اوقات سطر جھلکتا تھا. اس سے بھی پتا چلا کہ ایک تہبند کے اندر نماز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. پیج 68. الدرس السابع, پڑھ لیا نا ہم نے جی. اس کی ایکسرسائزز کر رہے تھے آپ لوگ, کر لی تھی. سکس کر لی, 6 آسان ہے, ٹھیک. ایٹ پہ تھے نا, یہ مرئیون, مرآیون اور مرآتن, ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ مرئیون اسم مفعول ہے, صحیح, اور مرآیون یہ اس میں زمان یا مکان ہے. کیا ہے؟ اس میں زمان یا مکان, اس میں زمان ہے, اس میں ظرف, اس میں ظرف ہے. تو زمان ہوگا یا مکان ہوگا؟ یہ نہیں پتا, یہ ہوگا مکان ہوگا. جی مکان ہوگا, مکان ہوگا جی.
باقی تو آسان ہے، ہم نے کر لیے تھے. ہاتی جمع الاسماء الاتیہ. طالبہ کیا معنی ہے طالبہ کا؟ اسٹوڈنٹ. جمع طالبات. طالبات. تو طلبہ کی یا طالب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ طالبہ کی. طلاب. طالبہ کی جمع طلاب. اور طالبہ طالبہ کی جگہ جمع تو طالبات ہے. اچھا طالبہ معنی کیا ہے؟ ہاں طلب کرنا سر. کیا طلب کرنا؟ طالبہ طلب کرنا جو درس کیا ہے ہوگا یہ؟ اس کی جمع سر تلبیات آتی ہے نا. تلبیات. تلبیہ لبیک اللہم لبیک. جی سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. سر یہ ورڈ ابھی چیپٹر میں گزرا ہے نا، اس کی جمع آئی تھی جی طالبات، ڈیمانڈس. جی ڈیمانڈس. امی یہ جان اس تو کا جو ہیں مفرد ان ہے. کی بڑی ڈیمانڈز ہو گئی ہیں. طالبہ ڈیمانڈ، طلب کی ہوئی چیز ڈیمانڈ. اور طالبات ان ڈیمانڈز. اور طلبہ کا کیا معنی ہے؟ طلبہ جی لیکن اس کی واحد کیا آتی ہے؟ طالبہ. ہاں طالب. طالبتن. طالب کی جمع طلاب بھی آتی ہے، طلبہ بھی آتی ہے، دونوں آتی ہے. جیسے خادم کی جمع خدمہ آتی ہے، خدمہ. آپ پڑھیں گے طلبۃ العلم، اما طلبۃ العلم ای طلاب العلم. تراز کیا ہے؟ ہاں وہ نئے طریقے سے وہ کہتے ہیں نا، ڈیزائنز. نئے طرز، ہاں نئے ڈیزائن. اس کی جمع کیا ہے؟ اطرزہ. اطرزہ. متفف مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والا. ہاں ناپ تول میں کمی کرنے والا. اور اس کی جمع متففین. محجن سامنے ہے، مخلب بھی سامنے ہے. مخلب کیا ہے؟ پنجاب. پنجے. میجن ایسا ہوگا نا یہ. پڑھیں جی. الدرس الثامن، 8واں درس پڑھیں. المشتری لدیک اقلام، کیا آپ کے پاس پینز ہیں؟ صاحب المحلی نام لدینا اقلام و حبرن و اقلام جافہ. جی ہمارے پاس پینز ہیں، انک پینز ہیں اور بال پینز ہیں. ہاں ہاں انک پین بھی ہیں اور اقلام حبرن انک پین. اقلام جافہ، جافہ کس سے نکلا ہے؟ ڈرائی سے. جی ڈرائی سے. تو ہمارا ڈرائی پین بھی. اب ڈرائی پین تو کوئی چیز نہیں ہوتی، تو بال پین ہی ہے جو ڈرائی ہوتے ہیں. مشتری اعطنی ذاکا، مجھے یہ چاہیے. یہ اشارہ وہ چاہیے. اشارہ کیا قلم کی طرف. جی ہذا یہ لا الذی فوقہ، نہیں یہ نہیں، اس کے اوپر. جی ہذا یہ نعم نعم اعطنی قلم رصاص، جی اور مجھے چاہیے پینسل. ہاں ہذا قلم رصاص، یہ ہے پینسل. اعطنی دفترا، مجھے رجسٹر بھی چاہیے، رجسٹر چاہیے. الدفاتر انواع مختلفۃ ای نوع ترید. ہم جو ہاں الگ قسم کے رجسٹرز ہیں، کون سا ٹائپ چاہیے آپ کو؟ جی اريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة عالم الإسلامية، مجھے چاہیے رجسٹر خريطة عالم الإسلامي. الاسلامی جی اسلامی جی. مجھے چاہیے رجسٹر لائنوں والے ورق والا، اوپر جس کے اوپر غلاف ہو اور جس میں اس کے غلاف میں نقشہ بنا ہو عالم اسلامی کا. ہاں غلاف سے مطلب اس کا کور ایسا ہو. اتريد شيئا آخر، کیا آپ کو اور کچھ چاہیے؟ لا نہیں. محل کیا ہے یہ؟ محل مطلب جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، صاحب المحل. ہاں جگہ کا اونر. محل میں گئے تھے یہ؟ نہیں نہیں، محل جگہ کو کہتے ہیں نا. جی دکان کو محل کہتے ہیں. صحیح. دکان والا. ہاں جی اسلامک ورلڈ. چلے. اچھا ینادی ابنہ یا ولد ضع هذه الاشیاء فی کیس للمشتری اتلمیذ انت. تو اپنے بیٹے کو بلایا، یا ولد اے میرے بیٹے، ضع رکھو هذه الاشیاء یہ چیزیں ایک کیس میں، تھیلی میں. اور پھر جو لینے آئے ان سے کہا اتلمیذ انت، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی جی اتلمیذ انت، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. نعم جی ہاں. کیس کیا ہے جی؟ تھیلی. تھیلی میں. بیگ، شاپنگ بیگ. ما اسمک، کیا نام ہے آپ کا؟ اسمی مالکن.
في أي مدرسة تدرس تدرس. في مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثانوية عمر بن الخطاب مدرسة میں پڑھتا ہوں. ہاں الثانوية الثانویہ دوسرا سال سیکنڈ ایئر میں. نہیں سیکنڈری اسکول ہے. سیکنڈری سیکنڈری اسکول. يسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج. پکڑائیں اس کو بیٹے نے نہیں ہاں لڑکے نے چیزیں تھیلے میں اور ادا کی مالک نے اس کی قیمت اور وہ نکل گیا. بیٹے الولد بیٹے نے, لڑکا نہیں بیٹے نے, بیٹے کو بلایا تھا نا اس نے, کیس تھیلی منگوائی تھی تو وہ انہوں نے تھیلی ان کو پکڑائی اور پیسے لیے اور وہ نکل گئے. یخرج یا مالک تعالی هذه لوحة جميلة تحوي آیات وأحاديث تحوي آیات احادیث. کیوں احادیث غیر منصرف ہے؟ کیوں غیر منصرف ہے یہ؟ جمع مکسر تو جو جمع ہوتی ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے, جمع مکسر یعنی جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے. منتحل جموع ہے سر. جی جمع منتحل جموع ہے. جمع مکسر غیر منصرف نہیں ہوتی. جمع مکسر بالکل اپنے اصل پہ اس کا اعراب آتا ہے. جمع مکسر کی جو رفعی حالت ہوتی ہے ضمہ کے ساتھ, نصبی حالت فتح کے ساتھ اور جری حالت کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے, جیسے واحد کی طرح ہوتا ہے, صحیح واحد. تو یہ جمع منتحل جموع ہے. تو دو ایسے ہونے چاہیے. دوسرا کون سا اس میں, دوسرا جو اسباب ہے منع صرف کا وہ کون سا ہے؟ اوزان کے اوپر مفاعل کا اوزان. ہاں اوزان کے اوپر سر مفاعل مساجد یہ سب جو ہے وہ غیر منصرف ہے. مساجدہ سر یہ دو کے برابر ہی ایک ہے. جی دو کے برابر ہے ایک کام کرے گا اگر اس طرح سے غیر منصرف. جی جمع منتحل جموع دو کے برابر ایک کام کرتا ہے بالکل. لیکن یہ وزن کیا ہے؟ تو مفاعل پہ تو میم کا ہے. نہیں افاعل ہے. مفاعل نہیں. ایک تو وزن ہوتا ہے نا مساجد, وہ ہوتا ہے مفاعل. افاعیل کے وزن پہ ہے. تو افاعیل کا وزن جو ہے وہ جمع منتحل جموع کا ہوتا ہے. جی جی بتائیں. سر اس کا میرے خیال سے نہیں ہوتا شاید. تو پھر یہ جمع منتحل جموع کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کے بعد اس کی مزید جمع نہیں ہو سکتی ہے. جی اس کے بعد مزید اس کی جمع نہیں ہو سکتی. یہاں پر اینڈ ہے. اچھا یہاں اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. جمع منتحل جموع کے اوزان کون کون سے ہیں؟ جی ہوتا ہے. جی شیخ ہوتا ہے. ہاں کیا اوزان ہے؟ شیخ اس کے بہت سارے اوزان. کون کون سے؟ مفاعیل اور افاعیل اور یہ کیا ہے؟ افاعیل نہیں افاعیل. اچھا جو مفاعیل اور افاعیل ہوتا ہے اس میں ایک شرط ہوتی ہے, وہ کیا؟ جی الف کے بعد دو لیٹر آنے ضروری ہیں اس میں. الف کے بعد یہ سے نا افاعیل تو عین یا اور لام, مطلب بیچ میں یا لیٹر سائلنٹ ہو گیا. ہاں یا تو دو حروف ہوں یا تین حروف ہوں اور ان میں سے بیچ والا ساکن ہو. صحیح جی چلیں. ہیا ہدیۃ لک, یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. مالک
شكرا يقرأ ما عندكم ينفد وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. جو تمہارے پاس ہے، جو تم سب کے پاس ہے، ینفدو، ینفدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہے جس سے سلامت رہیں دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. جی، ان کو تحفہ ملا تو انہوں نے ان کی تعریف کر دی یا ان کا شکریہ ادا کر کے قرآن کی ایک آیت اور حدیث سنا دی. تمارین. باقین میں جو ہے یا حذف ہو گیا یہاں پہ عند اللہ باقین میں، یہ باقین جو لکھا ہوا ہے. جی جی جی، یہ اصل میں باقیون تھا. صحیح، آپ نے اوپر فاعل پڑھے ہیں جو اجوف ہوتا ہے یا غیر صحیح افعال ہوتے ہیں نا سر، غیر صحیح ہیں، تو ان کا فاعل آخر میں یا حذف ہو جاتی ہے اور وہ منون ہو کے آتے ہیں، تنوین کے ساتھ آتے ہیں. غیر صحیح ہے نا یہ جی شیخ، ناقص یا ہے، یہ یا ناقص ہے، بالکل باقا یا سے ہے. ہاں، باقا یا، باقی، بقا یبقا، باقا یبقا. عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ آپ نے پڑھ لیا یا خود ہی آپ جواب دے دیجیے گا. اب آ رہی ہے کام کی بحث. پڑھیے جی، کون پڑھے گا؟ کوئی اور پڑھے؟ آپ پڑھیں گے؟ آپ پڑھ لیں، آپ پڑھیں. ہاں مشکل نہیں تو آسان ہے، اعراب لگے ہوئے. ہاں ثانی، الاسم اما معرفہ و اما نکرہ. الاسم اما معرفة و اما نکرہ. فالمعرفة ما دل على المعين كمحمد وأنت وهذا وكتاب المدرس والجامعة. والنكرة ما دل على الغير معين كرجل وكتاب وجامعة. اقسام المعرفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا معنی ہے اس میں؟ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. قریب کریں. اس میں معرفہ کہہ رہے ہیں الاسم اما معرفہ، اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا اما نکرہ یا پھر نکرہ ہوتا ہے. فالمعرفہ معرفہ کیا ہے؟ ما دل علی معین، وہ جو معین اسپیسیفک چیز پہ دلالت کرے، جیسے کا محمد وانت وہذا وکتاب المدرس والجامعہ. اور نکرہ ما دل علی غیر معین، وہ جو غیر معین پہ دلالت کرے، جیسے رجل ہے، کتاب ہے، جامعہ ہے. اقسام المعرفہ کیا ہیں؟ المعارف پڑھیں. المعارف سبعۃ اقسام وہی، ابھی اقسام بتا رہے ہیں، ٹائپس آف معرفہ. الضمیر مثل انا وانت وهو والتاء من كتبت والواء من يكتبون. من يكتبون. ہاں. العالم یعنی پہلا جو معرفہ کی اقسام میں پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. جید، یعنی ضمیر جماعت جتنے بھی ہیں وہ سب معرفہ ہوتے ہیں. کیوں ضمیر معرفہ کیوں ہے؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹیوز، پروناؤنس. ناؤن کا آپ پہلے الٹرنیٹیو ہوتا ہے نا، ظاہر ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک ناؤن کو، تو وہ بھی جب ناؤن آپ کا پراپر ناؤن ہے ایک طرح سے، جو نام ہے کسی کا تو وہ پراپر ہے اور وہ معرفہ ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے. چلیں. لیکن سر اس میں جو ہاں ہے وہ تو چینج ہو جاتا ہے، جیسے اگر پیچھے اس کے وہ لگا ہو حرف جر، جیسے فی ہی ہو جاتا ہے، تو مذکر میں چینج ہو جاتا ہے نا، جو سنگولر ہوتا ہے صرف. وہ تو اس پہ حرکت چینج ہوتی ہے، بس حرکت چینج ہوتی ہے، ہاتھ تھوڑی چینج ہوتا ہے. نہیں، جیسے ضمائر تو اپنی جگہ پر رہتے ہیں سارے، لیکن صرف وہ چینج ہوتا ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیا چینج ہوتا ہے؟ مطلب مذکر ہوتا ہے، مذکر، اور جیسے سنگولر ہو، مذکر ہو اور واحد ہو تو وہ چینج ہو جاتا ہے. باقی تو اور سب اپنی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے فی ہا تو فی ہا ہی رہے گا، لیکن فی ہی ہو جاتا ہے تو صرف وہی چینج. ہا نہیں چینج ہو رہا، اس کی حرکت چینج ہو رہی ہے آخر. ٹھیک. اچھا، مطلب باقی سب کی تو حرکت بھی چینج نہیں ہوتی ہے. باقی نہیں چینج ہوتی، باقی چینج نہیں ہوتی. چلیں. جی جزاک اللہ. العالم مثل احمد والہند ومکہ. علم یعنی کسی چیز کا نام. صحیح. اسم الاشارۃ مثل هذا وذلك وهذه وتلك وهؤلاء. جيد. اسم اشارہ بھی معارف میں سے ہے. الاسم الموصول مثل الذي والذين والتي واللاتي وما ومن الموصولتين. الموصولتين. ہاں کیا معنی ہے بھائی اس کا؟ وما ومن الموصولتين. اس میں موصولہ سارے ما من دونوں. جی
اس میں موصولہ ہے سر، یہ ماں اور من دونوں اس میں موصولہ کہلاتے ماں ہیں اور یعنی من اسماء موصولہ میں سے نہیں ہے، لیکن ماں اور من وہ جو موصولہ ہو وہ اس میں موصولہ میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، آسان سی بات یہ ماں اور معنی میں بھی ہوتا ہے، من اور معنی میں بھی ہوتا ہے. الذی اسی معنی میں ہوتا ہے جس معنی میں آتا ہے، تو الذی بائی ڈیفالٹ اسماء موصولہ ہے، لیکن ماں کئی معنی میں ہوتا ہے، تو وہ ماں جو موصولہ میں سے ہو وہ اسماء موصولہ میں سے ہو کے معرفہ ہوگا. المحلہ، ہاں المحلہ بالف لام. بألف لام. محلہ کیا ہے؟ ایک بہت مشہور کتاب ہے المحلہ کے نام سے. ابن حزم کی جی تعریف کے لیے جو بولا جائے محلہ تاریخ کے لیے نہیں، امام نے حزم کی ایک مشہور کتاب ہے المحلہ، اور وہی شاید ایک کتاب ہے جس کی وجہ سے بہت اللہ نے ان کو کہتے ہیں تلقی دی. ابن حزم اصل میں ظاہری مذہب تھا، صحیح، یہ اصل میں فالوور تھے داؤد الظاہری کے، جو مسائل کو اس کے ظاہر پہ لیتے، اس کے ڈیپ ڈاؤن بہت سے معنی ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے، بس ظاہر جو حدیث کہہ رہی ہے وہی لیتے. تو داؤد ظاہری ایک ظاہری مذہب ہے، اس کے فالوور یا ان کو زیادہ جو ایک تقویت ملی اور زیادہ شہرت ملی وہ امام ابن حزم کی وجہ سے ملی. اور یہی وہ امام ابن حزم ہے کہ جنہوں نے میوزک کے حلال ہونے میں فتویٰ دیا ہے، اور یہی وہ امام ابن حزم ہے کہ جو تاریخ میں بہت سخت مزاج موجود ہیں، ان کے فتوے ان کی عبارتیں بہت سخت ہیں، فتویٰ لگاتے ہوئے دیر نہیں کرتے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بڑی عمر میں، آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی عمر میں انہوں نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا تھا. ایک تاجر تھے، بزنس کرتے تھے، غالباً 35 یا 40 سال کی عمر میں مسجد گئے اور وہاں جا کے کوئی معاملہ پیش آیا اور اس پہ پھر ان کو علم حاصل کرنے کی طرف اس کو انہوں نے گامزن کر دیا، یعنی اب انہوں نے علم حاصل کرنا ہے. پھر انہوں نے علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا انہوں نے کہ پھر یہ امام ابن حزم بن کے سامنے آئے. اور مسئلہ بڑا عجیب تھا، میرے یاد نہیں، بالکل ذہن سے نکل گیا. مسئلہ یہ تھا کسی سے جا کے مسئلہ پوچھا تو ایک نے کہا کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں کر سکتے. میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں خود پڑھوں گا. جب پڑھا پھر یہ ابن حزم بن کے آئے، اور یہ ابن حزم کا مشہور ہے. یہ آپ کے مائک کی وجہ سے ہو رہا ہے. شیخ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام فی الفقہ تھے، امام فی العقائد نہیں تھے. جی عقیدے میں ان میں کافی گڑبڑیں تھیں، اور اس لیے فقہی معاملات ان سے لیے جائیں گے. فقہی معاملات ان کے اس لیے بھی ہر وقت ہر طرح نہیں لیے جاتے ہیں، ان کی کتابیں بہت پڑھائی جاتی ہیں. المحلہ لابن حزم ایک مشکل کتاب ہے، عام بندہ نہیں پڑھ سکتا، جس کو عربی میں بڑا گرپ ہو وہ پڑھ سکتا ہے. مسجد نبوی میں کئی سال ابن حزم پڑھائی گئی ہے. شاہ بدیع الدین شاہ راشدی صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ بھی ابن حزم پڑھایا کرتے تھے مسجد نبوی میں. شاہ صاحب رحمہ اللہ. شاہ صاحب کون ہے؟ شیخ عبداللہ السلمانی کے استاد، جو سعید آباد میں ان کا مدرسہ اور لائبریری ہے. ایک لائبریری دیکھنے کے قابل ہے، بڑی علمی شخصیت تھی. تو اسی طرح اور بہرحال اصل جو میوزک کی حلت پہ ان کا فتویٰ ہے. المحلہ، المحلہ معنی، محلہ کے معنی کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. ذرا آن لائن پلیز ایک منٹ، ذرا مائک آن لائن تھی، پیچھے سے تو نہیں آ رہی آواز مائک کی؟ مائک کہاں رکھا ہوا ہے آپ لوگ کا؟ اٹھائیں اس کو. کیا ہوا یہ؟ مائک بند کیا آپ نے بند کیا اور آپ کھولیں، لیکن یہ آپ کے مائک کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا ہاں یہ اس کا آ رہا ہے، چلیں یہ کر لیں. المحلہ، ٹھیک ہے. المحلہ امام ابن حزم کی اور بھی کتابیں ہیں، محبت کے مسائل پہ بھی کتاب ہے ان کی. امام ابن حزم کو بچپن میں کسی خاتون سے پیار بھی ہو گیا تھا، ان کے پیچھے ہی بھاگے تھے کئی دن. بہرحال چلیں پھر کسی دن ابن حزم پہ بات کریں گے. المحلہ، المحلہ بألف لام. محلہ نکلا حلی سے. حلی کیا ہوتی ہے؟ زیور. زیور کو حلی کہا جاتا ہے. آپ مسائل پڑھیں گے زکوٰۃ میں، زکوٰۃ الحلی، کہ زیور کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. گولڈ پہ تو ہے لیکن گولڈ اگر پہنا جائے اس پہ زکوٰۃ ہے نہیں، زکوٰۃ الحلی. اسی طرح حلیہ، حلیہ بھی آتا ہے. اصل ورڈ ہے حلیہ جس سے یہ محلہ نکلا. حلیہ مینس خوبصورتی. ایک کتاب ہے حلیہ تو طالب العلم. خوبصورتی نہیں، آرنامنٹ. آرنامنٹ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ زیور ہی کہیں گے. حلیہ تو طالب العلم یہ کتاب ہے امام حافظہ بہت خراب ہو گیا. اسی طرح ایک تاریخ میں بہت مشہور کتاب ہے شیخ ابو نعیم اصفہانی کی، لی ابی نعیم
اسفہانی ہے اللہ عالم. وہ ہے حلیۃ الاولیاء, پڑھنے لائق کتاب ہے. کئی آپ علماء کے سلف کے ریفرنسز اور ان کے قول اقوال ان کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ اس کے آگے ریفرنس دیکھیں گے حلیۃ الاولیاء, اولیاء کے جیمز زیور حلیہ. چلیں المحلہ بھی الف لام, تو وہ اسم جو محلہ ہو الف لام کے ساتھ, ٹھیک ہے. چلیں المضاف الى معرفة مثل كتابه کتابہ وکتاب حامد وکتاب هذا وکتاب الذی خرج من الفصل قبل قليل ہاں وكتاب المدرس کتاب الذی خرج من الفصل, وہ کتاب جو نکالی گئی فصل سے قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے. وکتاب المدرس کیا مطلب ہوا کتاب الذی خرج من الفصل قبل قلیل, یہ نا المضاف الی معرفہ. یہ مثال کی کیوں دیا جملہ یہاں پہ؟ وہ کتاب جو الذی ہے کیونکہ یہ الذی چینج نہیں ہوا. کسی کتاب معرفت الذی میں معرفہ اضافت کی ہے, جائے تو کتاب نکرہ ہے, تو نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے, وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. الذي الذی معرفہ ہے, بالکل ہے. کتاب معرفہ ہے نکرہ ہے, نکرہ نکرہ ہے. تو جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو کیا ہو جاتا ہے, وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس لیے 6 ٹائپ کیا ہے, المضاف الی معرفۃ, وہ بھی معرفہ ہوتا ہے کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو بھلے خود نکرہ ہو. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, لفظ اللہ معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گی کتاب. ویسے کتاب کتاب ہو, کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں آگے اما المضاف, الى نكرة فنكرة قریب کریں, اما المضاف الى نكرة فنكرة فنکرۃ, اے پر جو مضاف نکرہ کی طرف ہے, یعنی نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہے, فنکرہ تو وہ بھی نکرہ ہوتی ہے. جیسے کتاب طالب, کتاب طالبن, طالب کی کتاب, کتاب بھی نکرہ, طالب بھی نکرہ, نکرہ نکرہ تو یہ کتاب بھی نکرہ ہی رہے گی. ہاں ہوتی کتاب الطالب تو پھر یہ کتاب معرفہ ہو جاتی ہے. وبیت مدرس, مدرس کا گھر. صحیح ہے. چلیں 7 النكرة المقصودة بالنداء مثل يا ولد ويا شيخ. جی آن لائن اپنے مائکس بند رکھیں, صرف بولنے ٹائم کھولیے, اذا مائکس بند رکھیں. اذا ناديت ولدا وشيخا ومعينا ومعينين. کہاں گیا النکرہ المقصودہ بالندائی, کیا مطلب, وہ نکرہ جو مقصود بن ندا ہو, یعنی آپ کوئی ندا کریں اور جو چیز اس سے مقصود ہو وہ نکرہ ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کتابن یا رجلن, رجلن کیا ہے, نکرہ ہے معرفہ ہے, نکرہ ہے. تو میں کیا کہوں یا رجل, اگر میں کسی اسپیسیفک کو کہوں یا رجل تو وہ معرفہ ہے نا, خاص رجل کو بلایا جا رہا ہے. ٹھیک. یا ولد یا شیخ, کب اذا نادیت, جب آپ پکاریں ولدن و شیخا معینین, جب آپ خاص معین شیخ کو یا خاص معین ولد لڑکے کو پکاریں گے تو وہ نکرہ المقصودہ بالندا ہو جائے گا. اما النکرہ غیر المقصودہ بالنداء فنکرۃ, بس ہے پر جو مقصودہ غیر نکرہ غیر مقصودہ بالندا ہو, یعنی آپ پکاریں لیکن کسی اسپیسیفک بندے یا بندی یا کسی چیز کو نہ پکاریں تو وہ نکرہ بھی نکرہ ہی رہے گا, معرفہ نہیں ہوگا. جیسے قول الاعمى, جیسے اعمى کون ہوتا ہے, اندھا ایک آدمی. ہاں, جیسے اندھا آدمی کسی کو کہے یا رجلن خذ بیدی, ہاں یا رجلا خذ بیدی, اے ہاں اے آدمی مجھے پکڑ لے. اب وہ روڈ پہ کھڑا ہے تو کیا ہے, کسی کو بھی پکار رہا ہے تو وہ مقصود بن ندا کوئی ہے نہیں وہاں پہ, غیر مقصود بن ندا ہے کوئی, اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ نکرہ نکرہ ہی رہے گا. اب آگے ایک اور بات کر رہے ہیں, والمعرفۃ لا تتغیر حالها بالنداء, اور اگر معرفہ ہی ہو پہلے سے تو ندا آنے سے اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. یا خالدو یا ھذا, معرفہ معرفہ ہی رہتا ہے. نکرہ تو معرفہ ہو جاتا ہے لیکن معرفہ کچھ اور نہیں ہوتا, معرفہ معرفہ ہی رہتا ہے. ٹھیک. الان حل هذه التمارین, چلیں جی اب یہ کہہ رہے ہیں ان تمارین کو حل کیجئے, کیجئے. سر میں کروں؟ جی کریے. ہاتی ثلاثہ امثلہ للنکرہ, نکرہ کی 3 مثالیں دیں. کتاب, قلم, مسجد. رجل, مسجد, ٹھیک ہے. ہاتی, اب کوئی اور بتائے. ہاتی ثلاثہ امثلہ لکل قسم من اقسام المعرفہ, چلیں یہ بھی آسان ہے. استخرج من الدرس ما فیہ من النکرات, یہ بھی آسان ہے. استخرج من الدرس ما فیہ من المعارف, درس میں سے وہ نکالیں جو معارف ہیں, درس میں سے وہ نکالیں جو نکرات ہیں, یہ بھی آسان ہے. وذکر نوع کل واحدۃ منها, اس میں اس کی نوع بھی بیان کرنی, یہ کون سا معرفہ ہے. آئے کھول لیں اپنا درس کھولیں. الدی کا اقلام, معرفہ ہے ادھر کہیں نہیں ہے, کاف ضمیر آ گئی,
ضمیر معرفہ ہے. نعم لدینا اقلام حبر یہاں پہ ہے نا جی. اقلام حبر معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیوں بھائی؟ سعید صاحب اپنا مائک بند کیجئے. جی یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہی ہے. نکرہ نکرہ کی طرف ہی مضاف ہو رہا ہے. تو جب نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی نکرہ ہی رہتا ہے. اقلام حبر و اقلام جافہ، کوئی بھی فاؤنٹین پین اور کوئی بھی بال پین. آتنی ذاک یشیر الی قلم ھذا لا والذی فوقہ الذی معرفہ فوقہ ذاک بھی اس میں اشارہ ہے. ذا یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. ھذا معرفہ. سر یہ فوقہ جو ہے یہ ظرف کہلائے گا. فوقہ فوقہ ظرف ہے جی. اب ہو اس کے ساتھ اسی لیے کچھ چینج نہیں ہوا. دیکھیں ہو تو ہو ہی رہا جی بالکل ہو رہا، بالکل ایسا ہی ہے. ھذا قلم رصاص یہ بھی آپ کا نکرہ ہی رہا. آتنی دفتر نکرہ انواع مختلفہ ای نوع ترید. چلیں خود پڑھ لیے گا. صاحب المحل معرفہ ہے نکرہ ہے؟ شیخ ایک پیچھے سے ایک کوسچن پوچھنا ہے. جی یہ جو لکھا تھا یا رجلن خذ بیدی، یہاں پہ رجلن منصوب کیوں؟ یہ ابھی آپ جب وہ پڑھیں گے نا منادہ، منادہ نصب دے دیتا ہے آگے والے کو، منادہ منصوب کر دیتا ہے. اب اس کی بہرحال شیخ جب مضاف و تاب ہوتا ہے نا وہ تو نہیں، کبھی کبھار ایک اس کی ٹائپ ہوتی ہے وہ وداؤٹ اس کے بھی منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک پڑھیے آپ نے منادہ کی اقسام میں سے پڑھا. شیخ پڑھی ہیں. اچھا جی. صاحب المحل ہاں یہ معرفہ ہے. المحل خاص ایک محل ہے. آگے کیا ہے؟ آپ نے منادہ کی جو بحث ہے وہ کہاں پڑھی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ منادہ کے جو آپ نے بحث ہے وہ کہاں پڑھی ہے؟ کس کتاب؟ ایسا نہیں پڑھی ہے شیخ ہم نے ایسے ہی نہیں پڑھی، لیکن شیخ نظام نے ہمیں بتایا تھا اس کا تھوڑا بہت. اچھا کتاب میں نہیں آیا؟ نہیں آ جائے گا انشاءاللہ. جی 5واں سوال. ورد فی الدرس ہاں یا ولد یا مالک ایہما اکتسب تعریف بالنداء. اس میں سے تعریف بالنداء یعنی ندا سے معرف کون سا ہوا ہے؟ جی معرفہ کون سا ہوا ہے؟ نہیں، مالک تو پہلے ہی معرفہ تھا نا. تو معرفہ کے پیچھے منادہ لگا دیں تو منادہ معرفہ ہی رہتا ہے منادہ حرف ندا کی وجہ سے. ٹھیک لیکن ولد نکرہ تھا. اگر مفرد ہو تو پھر وہ دمہ اس کے اوپر رہتا ہے نا اگر مفرد ہو. لیکن ابھی یہ اگر بات اس میں نہیں چل رہی، ابھی بات کچھ اور چل رہی ہے کہ جی اچھا ولد نکرہ تھا، اس کو منادہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. ٹھیک چلیں آگے بڑھیں. اقرأ الحدیث الآتی وعین ما فیہ من النکرات والمعارف واذکر نوع کل معرفت. پڑھیں حدیث پڑھیں، معرفہ اور نکرات نکالیں اس میں سے. عن انس بن مالك ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. جی ترجمہ پڑھیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، مطلب کب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں اس کی گنتی تم نے نہیں عادت لہا کیا تم نے اس کے بارے میں کوئی تیاری کی ہے. جی ما اعددت لہا اس کی تم نے تیاری کیا کی ہے. ما اعددت تم نے کیا تیاری کی ہے. قال اس نے کہا ما اعددت لہا من کثیر اعددت لہا ہاں ما اعددت لہا نہیں کی میں نے اس کی تیاری بہت زیادہ. ہاں
نماز سے یا روزے سے اور نہ ہی صدقے سے لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا، ہاں تم ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، تو اسی کے ٹھیک ہے. ساتھ ہوگے. چلے اس میں سے معرفہ نکرہ کون کون سے وہ بتائیں. نکرہ یا رسول رجولن نکرہ ہے. سب سے انس پہلے انس ابن مالک یہ معرفہ ہے. پھر رجلا نکرہ سأل النبی سعید صاحب آپ کا مائک صحیح نہیں ہے، شور بہت ہو رہا ہے. جی رسول اللہ سر یہ معرفہ ہے. جی رسول اللہ معرفہ ہے یہ کیا کیونکہ ہے آپ بتائیے. یا کی وجہ جی یہ رسول اللہ ویسے ہی معرفہ ہے، لیکن منادہ کی وجہ سے معرفہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ کس کی وجہ سے معرفہ ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ معرفہ ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے، تو یہ نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے. چلیں قالا آگے اور کون سا ہے؟ ساعتو معرفہ ہے. جید لہا ہا ضمیر کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. جید آگے عادتہ میں جو تا ضمیر ہے وہ تا بھی ضمیر ہے وہ بھی معرفہ ہے. صلاۃن صومن صدقۃن یہ کیا ہے؟ نکرہ. سب نکرات ہیں. احب اللہ لفظ اللہ اس معرفہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی معرفہ. رسول it is also معرفہ right. رسول انتا is معرفہ. دونوں کی تا. من موصولہ is also معرفہ. جی من موصولہ ہے. جید اور انتا بھی ضمیر ہے. متفقن علیہ. اور لاکنی احببتو ضمیر کی وجہ سے معرفہ ہو جائیں گے. ولیکنی اور احببتو احببتو نہیں احبو نہیں احببتا احبو نہیں سر انت تو اس میں بھی جو تا ضمیر ہے وہ بھی معرفہ کی ہے. معرفہ ہو جائے گی. سر یہ احب اللہ حق ہوگا یہاں پہ. اللہ جو ہے احبو جی یہ تو سر یہ تو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں مضارع ہے، تو اللہ کا تو یہ تو مفعول ہوگا نا. اللہ ہوگا نا یہ تو. ہاں جی مفعول ہوگا. ولیکن احب اللہ ورسولہ یہی پڑھا ہے نا، کچھ اور تو نہیں پڑھا. حول کل نکرۃ مما یاتی الی معرفہ بطریقۃ المذکورۃ امامہا. کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ سامنے جو کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے آن لائن اسٹوڈنٹس پلیز آپ ہینڈ ریز کریں اگر آپ نے بولنا تو. ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں، سب بولیں گے تو آن سائٹ ایک ہی مائک ہے، آن لائن 40 مائک ہے، سب ایک ساتھ بولیں گے گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. حول جی بولیے. جی سر اس میں یہ ہے کہ حول کلو نکرہ مما یاتی الی معرفہ کہ جتنے بھی نکرہ ہیں ان کو معرفہ بنانا ہے بطریقہ المذکورہ امامہا جو ان کے سامنے طریقہ لکھا ہوا ہے. جیسے ہے سیارتن تو اس کو پہلے اضافہ معرفہ بنائیں. اضافہ بنانے جیسے سیارت الرجلی جی ٹھیک ہے. اور پھر ہے رسول تو اس میں بتعلیل ال کرنا ہے تو الرسول جی ال لگا دیا. اور جیسے استاذ کے ساتھ ندا لگانی ہے تو یا استاذو. جی بالکل. اس کے بعد کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. استخرج من الدرس مثالین للمضاف الی معرفہ مثال للمضاف الی نکرہ. آسان ہے، آپ لوگ بنا دیں گے. یہ ذرا تمرینات الشفیان الاتیان یہ بھی آسان ہے. تعلم الافعال الاتیہ یہ افعال یاد کر لیں جو یہ آ رہے ہیں. یہ پڑھ لیں ذرا. نادا ینادی نادی کیا معنی ہے؟ پکارا پکار مطلب یہ ماضی ہو گیا، یہ مضارع پکارے گا یا پکارتا ہے، اور نادی یعنی پکارنا پکارنے والا فائل رائٹ پکارنے والا. جی نہیں نادی یہ کیا ہے؟ پکارنے والا نہیں، پکار امر کا صیغہ ہے. نادی صحیح مصدر نہیں ہے، امر ہے. ہاں فائل جو ہوگا وہ منادی ہوگا. امر جو مصدر جو ہے وہ ندا ہے. جی بلکہ سر امر کی آخری حرکت امر کی ساکن جو مصدر ہے وہ منادی ہے. منادیہ منادیون صحیح. منادیون نادا ینادی منادی. اور فائل جو بنے گا وہ بھی منادی بنے گا. نا دن بنے گا لیکن یہاں نادی ہے، یہ امر ہے.
صحیح جی. کنفیوژن ہو رہی ہے. ابھی کنفیوژن حل کر لیتے. سر یا کو حذف کر دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے یہ امر بن جائے. منادا تو اس منادا پکار ہو گئی نا, سمپل پکار, منادا اس پکار, ٹھیک ہے, منادا قریب کرائی جاتی یہ ہماری ہے. بہرحال کنفیوژن کیا ہے, میں وہ دیکھ رہا ہوں کیا کنفیوژن ہو گیا آپ لوگ. ہمارا ہے یہ, کیونکہ یہ آپ کا اس میں سے ہے نا, یہ ناقص ہے نا. یا کو حذف کر دیا اس لیے کسرہ یہ شو کر رہا ہے کہ آگے اس کے یا تھا. جی, اور وہ یہ امر کی وجہ سے یہ یا گر گئی آخر کی, ساکن ہونے کی وجہ سے. مفعول بنے گا منادا, ٹھیک ہے, اور فاعل بنے گا منادی. جیسے ہے نا عطا یاتی آتا ہے نا, عطا یاتی, تو اس سے امر کیا آتا ہے, آتی. صحیح, میں بھی ویسے کنفرم کر رہا ہوں, مجھے بھی کنفیوز کر دیا آپ لوگوں نے. اس نے بولا کہ منادی جو ہے فائل ہے. ہاں اسم فاعل آتے ہیں, نادن ہوگا. شیخ آپ نے جو ایگزامپل دی ہے عطا یاتی کی, تو اس میں جو اسم فاعل بنتا ہے وہ آتن بنتا ہے نا. جی, تو اس میں جیسے اس میں بھی نادن ہی بنے گا. نادن بنے گا نا جی اسم فاعل. جی, چلے اس کو دیکھ لوں گا مزید میں انشاءاللہ, پھر بتا دوں گا آپ کو. آگے کیا ہے, آگے آگے دفع يدفع, نفد ينفد, تقول نفدت نسخ هذا الكتاب من المكتبة. نفد ختم ہو گئی, نفدت نسخ هذا الكتاب, اس کتاب کے نسخے یعنی کاپیز جو ہیں, نفدت ختم ہو گئی, من المکتبہ مکتبہ سے. سلم الشیء له ای اعطاه ایاه, اب سلم الشیء اس کا معنی ہے دیا, ای اعطاه ایاه کہ آپ نے وہ چیز کسی کو دے دی. ای تقول سلمت الدفتر للمدرس, میں نے دفتر, یعنی دفتر کیا ہے, رجسٹر, مدرس کو دے دیا. یسلم, اب کہہ رہے اما سلم علیہ, اب سلم اگر علیہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے, سلام کرنا. سلم علیہ یعنی سلام کرنا, فمعناه قال له السلام علیک. وقد عرفت هذا من قبل, یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے. اب یہ کہاں پڑھا, یہ دوسری کتاب میں پڑھا ہوگا, اللہ عالم. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے سلم یسلم, سلم یسلم, اس کا معنی کیا ہے, بچنا. المسلم من سلم المسلم من لسانه ویده, وہ معنی ہے. انقلبت سیارته, ہاں انقلبت سیارته ولکنه سلم بفضل اللہ, اس کی جو گاڑی ہے وہ پلٹ گئی, الٹ گئی, اور وہ بچ گیا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.